बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया मलिक आपके साथ मुस्कुराती सुबह में एक और सुबह आपके साथ और एक और पैगाम। हमारी तो कोशिश ये होती है कि आपको अच्छे अच्छे पैगाम हम पहुंचाते रहें और अच्छी अच्छी बातें आप लोग के साथ करें ताकि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चेंजेस हैं जो ला सकें। आज मुझे बहुत सोच रही थी मैं कुछ बातें, मैंने कहा आज क्या टॉपिक लेकर आऊँ, क्या आपसे बात करूँ। तो मुझे ख्याल आया कि कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम जो है ना हमें कुछ काम मिलता तो हम उसे नहीं करते हैं या हम कह देते हैं छोड़ो यार ये हमें एक चीज़ जो अच्छी नहीं लगी है, जॉब अच्छी नहीं लगी, जिसे हम अपॉर्चुनिटी कहते हैं। तो अपॉर्चुनिटी के हवाले से बात करना चाह रही थी कि स्पेशली जॉब में अपॉर्चुनिटीज़ और कोई काम में या आपके एजुकेशन के हवाले से या यंगस्टर्स को कोई इवन इंटर्नशिप्स वगैरह मिलती हैं वो अपॉर्चुनिटीज़। मैं आपको बताऊं कि ज़िंदगी में कभी भी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस नहीं करना चाहिए, हमेशा उनको अवेल करना चाहिए। मैं अपने भी किस्से सुनाऊंगी जिससे मैंने अपॉर्चुनिटीज़ मिस की, उसके बाद फिर क्या हुआ। जहाँ पर मुझे बहुत बड़ा बूस्ट मिलना था वहाँ पर मैंने उस चीज़ को छोड़ दिया और मैंने नहीं किया कि नहीं फैमिली की वजह से या और चीज़ों की वजह से मैंने कन्विंस भी नहीं किया फैमिली को। तो उस पर मुझे लगता है कि कई ऐसी चीज़ें जो रुक गई, अगर मैं, क्योंकि अल्लाह ने अपॉर्चुनिटी दी थी, अल्लाह ने मुझे वो दिया था टाइम, वो चीज़ दी, लेकिन मैंने वहाँ पर वो अवेल नहीं किया। तो क्या होता है कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पर आप चाहते हैं कि आप जो है आगे बढ़ना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी में जल्द से जल्द कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को ज़रूर अवेल करें। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ इसी हवाले से कि क्या कि कोई एक जॉब ऑफ़र आई। चलें हम यंगस्टर्स से शुरू करते हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं कि यंगस्टर्स को जो है ना उनकी लाइफ जो है वो अच्छी से अच्छी बने। वालिदैन जो सुन रहे हैं इस वक्त या वालदा जो सुन रही हैं, प्लीज़ अपने बच्चों के साथ चीज़ें डिस्कस ज़रूर किया करें। सबसे पहले एक यंगस्टर है, उसने अपनी जो है एजुकेशन अभी कंप्लीट की है और उसकी अभी इंटर्नशिप की बात आ रही है। इंटर्नशिप वो होता है जिसमें आप जो है बहुत ही कम मुआवजा लेकर, सिर्फ अपने आने जाने का खर्चा लेकर आप जो है एक जगह पे जॉब करते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप, और वो आपकी पक्की जॉब नहीं होती है, वो 3 महीने 6 महीने सीखने के लिए होती है। पर कंपनीज़ को ये आसानी हो जाती है कि उनको एक ऐसा शख्स मिल जाता है जो उनके काम जो है वो पूरे कर सके, लेकिन उसको सिखाते भी हैं साथ साथ। तो खैर इसमें ये होता है कि आपको अगर इंटर्नशिप की कोई भी ऑफ़र मिल रही है तो आपने फ़ौरन से उसको जो है अवेल करना है। बाज़ दफ़ा लोगों को 3-3 4-4 ऑफ़र्स एक साथ मिल जाती तो आप उसमें से अपने लिए चूज़ करें। बाज़ दफ़ा सिर्फ एक ही मिलती है तो उसको हाथ से ना जाने दें। आप उसे फ़ौरन उसका ये कह के ओ थोड़ा सा दूर हो जाएगा, ओ ऐसा हो जाएगा, नहीं अब सुबह कौन उठेगा, छोड़ो यार अभी नहीं, मैं 1 महीने बाद हम जो है जॉब कर लेंगे। लेकिन नहीं, आपने ये चीज़ नहीं सोचनी, आपने उसी वक्त उस अपॉर्चुनिटी को आपने यूज़ करना है। इसी तरह ही जो है ख़वातीन भी होती हैं, उनका कोई काम होता है, जिस तरह आप कुकिंग का काम ले लें, तो एक टाइम होता है कि उनका जो है अब वो काम करना चाहिए उनको, या अब वो टाइम होता है कि अब उनके पास इतनी कैपेसिटी आ गई कि अब वो काम शुरू कर सके, तो उनको उसी वक्त ही सोचना नहीं चाहिए, उसी वक्त ही काम शुरू करें। किसी को ऐसा होता है कि एक ऑर्डर मिल जाता है कहीं से और वो कहते नहीं छोड़ो यार मेरे पास अभी टाइम नहीं ऑर्डर पूरा करने का, मैं नहीं करी पूरा। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए क्योंकि अपॉर्चुनिटी आई आपके पास। चलिए मैं अपना किस्सा सुनाती हूँ कि जब मैंने बिल्कुल इनिशियल, मैं उस वक्त जो है किसी शोबिज़ में आई भी नहीं थी, इट वॉज जस्ट इनिशियल स्टेप मैंने लिया था शोबिज़ में, और फर्स्ट अपॉर्चुनिटी जो मुझे मिली थी मुझको बहुत ही बड़े ब्रांड की और बिलबोर्ड की। लेकिन मेरा उस वक्त मूड नहीं था कि मैं बिलबोर्ड करूं। बिलबोर्ड में मैंने कहा पता नहीं फैमिली वाले क्या कहेंगे, क्योंकि उस वाले रिस्ट्रिक्टेड थे ज़रा फैमिली वाली। से मैं आपको 15 साल पुरानी बता रही हूँ, बड़ी रिस्ट्रिक्शंस होती थी चीज़ों के मामले से, शोबिज़ में आना पसंद भी नहीं किया जाता था। तो मैंने कहा नहीं बिलबोर्ड नहीं, ठीक है, मैंने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। लेकिन एक बात बताऊँ, वो बहुत बड़ा ब्रांड था। फर्स्ट अपॉर्चुनिटी जो आपको वो वाली मिलती है उसको आपको वेल करना चाहिए, क्योंकि वो स्टेप वो वाला मुझे मिला था जिसमें यूँ बूस्ट मिलता, लेकिन मैंने उसको खुद ठुकरा दिया। इसी तरह ही कोई ड्रामे से नहीं, मैंने नहीं करना ये वाला ड्रामा, वो वाला ड्रामा नहीं करना, वो अपॉर्चुनिटीज़ मिस की। फिर मुझे बहुत बड़े शो की ऑफ़र आई, मैं बता रही हूँ 2000 की बात, 2009 की बात बता रही हूँ। तो लेकिन उसके लिए मुझे शहर छोड़कर जाना था, दूसरे शहर की ऑफ़र थी, लेकिन बहुत बड़े शो की ऑफ़र थी, तो वो मैंने जो है ना उसको फिर मैंने अवेल नहीं किया। तो
اب میں یہ چیز نہیں کرتی. اب مجھے جہاں پر لگتا ہے کہ یس اب یہاں پر مجھے جو ہے اپنی اپرچونٹی جو ہے اویل کرنی چاہیے, سو ڈونٹ سے نو. آپ نے وہاں پر آپ یہ سمجھ لیں کہ نخرہ کہیں پر نہیں ہونا چاہیے. آپ کو جو ہے آپ اپنے دیکھیں کہ ہاں یہ نہ دیکھیں کہ میرا آرام ہے یا یہ ضرور دیکھ لیں کہ وہ آپ کی ڈیزگنیشن سے ملتی ہوئی چیز ہے. آپ کی اپرچونٹی جو ہے وہ آپ کے کیونکہ اب آپ کا اگر ایک معیار بن چکا ہے تو پھر اس کے بعد آپ اپنے اس کے حساب سے اپنی کیپیسٹی اپنے آپ کوالٹی کے حساب سے جو آپ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ چینج ہو جاتا ہے. ینگسٹرز کے لیے علیحدہ ہوتا ہے, جو آپ کام کر چکے تو ان کے لیے علیحدہ, پھر آپ اس چیز کو دیکھتے ہوئے اپرچونٹیز کو اویل کر رہے ہوتے ہیں. بٹ فرسٹ اپرچونٹی جہاں پر آپ نے انیشیل ہوتا ہے, جہاں پر آپ سٹارٹ کرتے ہیں, وہاں پر آپ کو جو ہے نو نخراس, آپ کو ہمیشہ ان اپرچونٹیز کو اویل کرنا چاہیے. اسی طرح جاب بڑی مشکل سے میں کہتی ہوں لوگوں کو ملتی ہے, جو انیشیل جو سٹارٹ کرتے ہیں ان کے لیے تو بہت ہی مشکلات ہوتی ہیں. پاکستان میں نہیں, پوری دنیا میں اس وقت جو ہے مشکلات ہیں. میں کہ کئی میرے فرینڈز ہیں جو باہر کے ممالک میں رہ رہے ہیں, ہم کہتے ہیں پاکستان میں اس وقت جاب کی مشکل, میں کہتی ہوں پاکستان میں الحمدللہ پھر بھی اتنی پرابلمز نہیں ہے, اتنی مشکلات نہیں ہے جابس کی, لیکن باہر کے ممالک میں کافی زیادہ ہیں. پھر بھی کووڈ کے بعد سے تو اور بھی زیادہ ہو گئی. تو وہاں پر جو مشکلات لوگ اس سے جھیل رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ پھر وہی والی بات آتی ہے. اس میں میں نے آج کا سبجیکٹ تو اپرچونٹی لے کر آئے, لیکن اس سے ریلیٹڈ اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. کل ہم نے جس طرح ایجوکیشن پہ بات کی تھی, آپ اپنے فیلڈ کے حساب سے اپنی ایجوکیشن حاصل کریں. اس کے حوالے سے بات کی تھی کہ کورا بن کر کہیں نہ جائیں. ہمارے ایک بہت اچھے جاننے والے ہیں, بلکہ وہ میکینک ہی تھے ہیں الحمدللہ, ابھی بھی وہ کام کر رہے ہیں اپنا, اور لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کو میکینک, حالانکہ خود بھی سکھا سکتے تھے نا, لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کو سکھایا جو میکینک کا کام تھا وہ ایک انسٹیٹیوٹ سے. اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ بعد میں کسی باہر کے ملک گئے اور وہاں پر ایک بڑے ورک شاپ میں اب وہ کام کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے اچھا خاصا ارن کر رہے ہیں. جس میں نے دیکھا کہ انہوں نے نہ صرف جو ہے یہ نہ صرف ان کا یہ تھا کہ انہوں نے اپنا ماشاءاللہ سے گھر کو چینج کیا, بلکہ ابھی انہوں نے کافی زیادہ ان کو سہولیات مل گئی ہیں اور خود وہاں پر ایک اچھا لائف سٹائل گزار رہے ہیں. تو ایجوکیشن سے بہت بڑا فائدہ ہوا. اور انہوں نے کیا کیا کہ ان کو کوئی جاب اپرچونٹی اگین جو انیشیل سٹیج میں ملی, انہوں نے بہت مشکلات وہاں پر جھیلیں, آہستہ آہستہ اپنے آپ کو منوایا, اور اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں نا کہ منچ گئے اور جم گئے. تو یہی والی چیز ہے کہ ہمیں بہت سی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. اٹس ناٹ اونلی اپرچونٹی سے پہلے بھی آپ, کیونکہ اپرچونٹی آپ کو مل گئی اور آپ وہاں پر اپنی کامیابی نہیں حاصل کر سکے تو کیا کریں گے, یہ بات بھی تو آتی ہے نا. تو خیر فرسٹ آف آل آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے جو اپرچونٹی ہے اس کو بھی اویل کریں, اس سے پہلے کی آپ کی لائف جو ہے اس کو بھی آپ دیکھیں. بہت ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں, شو دیکھتے رہیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ چلیں گی اپنے لائف سٹائل کے بارے میں, اپنے بارے میں, اور اتنے اچھے اچھے مشورے آپ کو کون دے گا بیٹھ کر. چلیں جی ہم جائیں گے بریک کی جانب. بریک کے بعد ہمارے ساتھ بہت سارے مہمان ہوں گے, ان سے ملاقات کریں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں, اور آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں پہلے ان کا میں تعارف کرا دوں. مدرس جامع نور القرآن علامہ احمد رضا مدنی, یہ ہمارے ساتھ سب موجود ہیں. اور آج جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ برداشت و تحمل پہ کریں گے, لیکن اس سے پہلے ہم یہ بات ضرور کریں گے, برداشت و تحمل تو ہے, لیکن کس طرح سے انسان اپنی زندگی کو گزارے کہ برداشت و تحمل بھی بیچ میں شامل ہو, اور کس طرح سے ہو, ان سے ہم بات کریں گے. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ ایک تو آپ کا شو میں تشریف لانے کا. اور آج جس طرح سے ہم بات کریں گے اسی ان ٹاپکس کے حوالے سے, بہت امپورٹنٹ اس لیے ہو جاتے ہیں ٹاپک کیونکہ ہم اپنے لائف سٹائل کو لے کر چل رہے ہیں, زندگی کو لے کر چل رہے ہیں. اللہ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے ہم اپنے مقاصد پورے کریں اور بہترین زندگی گزاریں. بہترین زندگی جو ہے یہیں سے شروع کرتے ہیں, کیونکہ لائف تو ایک ہی دفعہ ملے گی, ایسے تو زندگی نہیں گزارنا. اس حوالے سے پہلے تو بتائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب ہم ایک اچھی لائف کی اور اچھی زندگی کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو یقین کریں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے, کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے ڈائلسس کے اوپر جاتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جب صبح اٹھتے ہیں تو کسی کو سانس کی بیماری ہوتی ہے, سب سے پہلے وہ ٹیبلٹس کے اوپر جاتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو صحت یابی دی ہوئی ہے تو یقین کریے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے.
تو اپنی زندگی کے اندر، اپنی لائف کے اندر سب سے پہلے اپنی صحتیابی کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں. اس کے بعد اپنی زندگی کی پلاننگ بندے کو لازمی بنانی چاہیے. اگر ہم اسکول کی بھی بات کریں، کیونکہ تعلق اسکول فیلڈ سے ہے، ایجوکیشن سے ہے، تو اگر ہم اسکول کی بھی بات کریں تو آپ نے دیکھا ہوگا اس کی بھی لیسن پلاننگ ہوتی ہے. اگر ایک منتھ کے اندر ٹیچر نے اپنے 4 چیپٹرز کمپلیٹ کرنے ہیں تو اس کا بھی بریک اپ ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ بس وہ یہ کہے کہ میں نے 4 چیپٹر پڑھانے ہیں جناب، میں پورے مہینے کے اندر پڑھا دوں گا، نہیں، بلکہ اس نے اپنے اس بریک اپ کو جو منتھلی ہے اس کو ویکلی ڈسٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے، اور ویکلی کو ڈے کے اندر ڈیز وائز اپنی پلاننگ کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ اپنے ٹارگٹ کے اندر پہنچے. اسی کے ساتھ پلاننگ کے کچھ اصول ہوتے ہیں. اگر چلیں ایجوکیشن کی بات چل رہی ہے تو ایک ٹیچر اپنے لیسن پلان کو کیسے بناتا ہے؟ تو اگر ہم لیسن پلان کی بات کریں تو لیسن پلاننگ کے اندر سب سے پہلے آتے ہیں آبجیکٹیوز، مقاصد، کہ میں کچھ پڑھانے جا رہا ہوں، کچھ کرنے جا رہا ہوں، زندگی کے اندر آپ نے کوئی کامیابی حاصل کرنی ہے، اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا آپ نے حاصل کرنی ہے، اپنی لائف کو مینٹین کرنا ہے. تو سب سے پہلے آپ کو اپنے آبجیکٹیو سلیکٹ کرنے پڑیں گے کہ کیا آبجیکٹیو ہیں، کیا مقاصد ہیں کہ جس کے تحت میں اپنی پلاننگ کو آگے لے کر چلوں گا. جب آبجیکٹیو بندہ ڈیسائیڈ کر لیتا ہے، اس کے بعد جو سیکنڈ سٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں اس کے ٹیچنگ ایڈس، جس کو بولتے ہیں امدادی اشیاء، کہ میں اپنی پلاننگ کے اندر کن کن چیزوں کو استعمال کروں گا. ایک میں پروفیشنلی آپ کے سامنے لیسن پلان بیان کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ 4 جملوں کے اندر میں آپ کے سامنے کچھ ایسی ٹپس، ایسے جملے دے دوں گا تو انشاءاللہ آپ کو بڑے کام آئیں گے. تو سب سے پہلے آبجیکٹیوز، دین ٹیچنگ ایڈس، امدادی اشیاء، کہ مجھے یہ کام کرنا ہے. آبجیکٹیو میں نے طے کر لیا تو مجھے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، میں کون کون سے سہارے لوں گا کہ جس کے تحت میں اپنی پلاننگ کو کامیاب کروں گا. اس کے بعد جو 3rd سٹیپ ہے، جو تیسری چیز ہے، وہ ہوتی ہے آپ کی میتھڈالوجیز، کہ میں کون سا میتھڈ جو ہے اپلائی کروں گا. الحمدللہ ٹریننگز میں کراتا رہتا ہوں، بہت سارے میتھڈز کے اوپر میں نے پرنسپلز کو، ٹیچرز کو ٹریننگ کرائی ہے. کچھ میتھڈ میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، جیسے کہ عمومی میتھڈ کہیں تو چاک اینڈ ٹاک میتھڈ ہوتا ہے، ڈیمونسٹریشن میتھڈ ہوتا ہے، اسی کے ساتھ پروجیکٹ میتھڈ ہوتا ہے، اسٹوری ٹیلنگ میتھڈ ہوتا ہے، ٹیوٹوریل میتھڈز ہوتے ہیں. الحمدللہ تمام ٹاپکس کے اوپر میں نے ٹریننگ کرائی ہے. تو میتھڈ ڈیسائیڈ کرنا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو وہ کام کرنے کا میرا میتھڈ کون سا ہوگا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. لوگ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بنایا، ہم تو مجبور ہیں، ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، اب میری مرضی ہے میں اس کو رائٹ ٹرن لوں یا لیفٹ ٹرن لوں. اللہ نے ذہن میں ہمارے کو دیے ہے نا، بالکل طاقت دی ہے ہمیں، طاقت دی، اختیار دیا، اختیار دیا، طاقت دی. ہاں بالکل. اسی طریقے سے کوئی چیپٹر یا اپنی زندگی کی میں نے پلاننگ کر دی ہے تو میرے پاس بہت سارے میتھڈ موجود ہیں جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. اب میں اس میں سے کون سا میتھڈ سلیکٹ کروں گا جو مجھے منزل تک جلد از جلد لے کر پہنچ جائے گا، یہ ڈیسیجن میرا ہوتا ہے. اس کے بعد میتھڈالوجیز کے بعد جو ٹیچر ہوتا ہے، اس کے بعد بندہ اپنا خلاصہ کرتا ہے. خلاصے کے بعد آتی ہے اسسمنٹ، یہ بہت ضروری ہے. اسسمنٹ کے اوپر میں کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا جسے بولتے ہیں جانچ. اب میں ایک کام کرنے جا رہا ہوں اور میں نے اس کی پلاننگ کی ہے، تو کیا اپنے کام کو کرنے کے ساتھ ساتھ میں اس کی اسسمنٹ بھی کر رہا ہوں کہ جو میں نے سوچا تھا یا جس طریقے سے کام ہونا تھا وہ ویسے ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بس اپنے دماغ کے اعتبار سے پلاننگ کی، اس کے میتھڈ ڈیسائیڈ کیے، اس کے بعد اس کے اوپر راستے کے اوپر رواں دواں ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی جانچ نہیں کرتے. اگر آپ ٹیچرز کی بات کریں تو ٹیچرز بھی جب اسسمنٹ کرتے ہیں تو اس کے بہت سارے میتھڈز ہوتے ہیں دنیا کے اندر، معلوم ہے پروفیشنلی W میتھڈ ہوتا ہے، V میتھڈ ہوتا ہے، X میتھڈ ہوتا ہے، اسی کے ساتھ O میتھڈ ہوتا ہے، کہ جس کے تحت ٹیچر جو ہے اپنی کلاس کے اندر وہ اسسمنٹ کرتا ہے. تو ہمیں بھی کوئی نہ کوئی میتھڈ اپنی زندگی کے اندر، میتھڈالوجیز کے بعد بھی ایک ایسے میتھڈ کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے طریقہ کار کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس میتھڈ کے تحت ہم جو ہیں وہ اپنی اسسمنٹ کر سکیں. اچھا، اسسمنٹ یہ تو آپ بتا رہے ہیں کہ جو آپ کی اسکول یا کالجز یا ان میں جو ہے یہ چلے گی، وہ بھی بتائیے گا ضرور کہ ہم کیسے، لیکن لائف کی بھی اسسمنٹ ضرور بتائیے گا. لائف کی اسسمنٹ میں اسی کے اوپر اپنے موضوع کو اختتام کر کے دنیا کے لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم اس کے بعد کیا بات اپنی لائف کے اوپر میں لے کر جانا چاہ رہا ہوں. تو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو لائف دی ہے. تو اب آپ کو اس کے اوپر غور کرنا ہے کہ میں نے اپنی زندگی جو ہے وہ کیسے گزارنی ہے اور کس طریقے سے لے کر چلنی ہے. ایک مختصر سا واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں.
حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے جو ماموں تھے، اللہ تبارک و تعالی کے ولی تھے، آپ کا نام بھی محمد بن محمد تھا۔ آپ اپنے ماموں جان کو، حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ماموں جان کو دیکھا کرتے تھے کہ آپ رات کے اندر جو ہے عبادت کے اندر مشغول رہا کرتے تھے۔ تو آپ اپنے ماموں جان کے پاس آئے اور کہا، ماموں جان مجھے کچھ نصیحت فرمائیے، مجھے کوئی ایسی بات بتائیں کہ جس کے ذریعے میں اپنی زندگی کی اچھی طریقے سے پلاننگ کروں، اس کے اوپر کامیاب ہو جاؤں۔ تو کہا کہ بیٹا یہ 3 جملے یاد کر لو۔ پہلا جملہ تھا اللہ معیہ، اللہ تبارک و تعالی میرے ساتھ ہے۔ دوسرا اللہ ناظر الیہ، اللہ تبارک و تعالی میری طرف دیکھ رہا ہے۔ تیسرا جملہ اللہ شاہدی، اللہ میرا گواہ ہے۔ کہا بیٹا جب سونے لگو، کیونکہ جو پلاننگ ہوتی ہے نا اگلے دن کی، وہ ایک دن پہلے ہوتی ہے۔ یہ بھی دیکھیں ہمارے علماء کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء سکھاتے ہیں کہ یہ نہیں کہ وہ اٹھ کر اب جلدی جلدی پلاننگ کرنی ہے، میں نے کیا کرنا ہے، امی میرے جوتے کہاں ہیں، تو بیگم سے کہا میری گھڑی کہاں۔ نہیں، آپ کی پلاننگ یہ ایک رات پہلے، جس دن آپ نے اٹھنا ہے اس سے پہلے آپ کی شروع ہو جاتی ہے۔ تو کہا بیٹا جب بھی سونے لگو تو دل کے اندر یہ 3 کلمات کہہ لیا کرو۔ جب کچھ دن گزرے تو 3 مرتبہ کہا تھا، پھر کہا کہ بیٹا اب آپ 7 مرتبہ پڑھا کریں۔ پھر کچھ دن گزرے تو کہا بیٹا اب آپ اس کو 11 مرتبہ پڑھا کریں۔ اس کے بعد جب کچھ دن گزرے تو حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بلایا، کہا بیٹا ایک بات بتاؤ کہ میں نے جو تمہیں 3 جملے سکھائے، اللہ معیہ، اللہ ناظر الیہ، اللہ شاہدی، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرا گواہ ہے۔ بیٹا جب اللہ جس کو دیکھ رہا ہو، اللہ جس کے ساتھ ہو، اللہ جس کا گواہ ہو، بیٹا وہ گناہ کا تصور بھی کیسے کر سکتا ہے؟ وہ گناہ کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو اپنی زندگی کو، اپنے لائف سٹائل کو ایسے بنائے گا جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے حکم عطا فرمایا، جس طریقے سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے اندر اس کا پریکٹیکل کر کے صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس کو سکھایا کس طریقے سے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو سہل تستری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب جب میرے دل کے اندر گناہ کا خیال آتا، جب جب میں چاہتا کہ میں اپنی پلاننگ رانگ کر لوں، کیونکہ گناہ کا کیا مطلب ہے؟ اپنی پلاننگ بالکل سیدھے راستے سے ہٹا کے رانگ ٹریک کے اوپر لے جانا۔ تو کہا یہ 3 جملے میرا ساتھ دیتے اور میں گناہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بچ جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو جو اچھی پلاننگ کرنے کا بالکل اختیار دیا ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اچھی کرتے ہیں، اچھی پلاننگ کرتے ہیں یا بری کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک نان مسلم لڑکی تھی جس کا نام تھا جولی، اس کی ایک کتاب بڑی مشہور ہوئی جس کا نام تھا لاک 10۔ جولی کی کتاب لاک 10 بڑی مشہور ہوئی۔ آپ یقین نہیں کریں گے اس لڑکی نے جو کتاب لکھی، حالانکہ وہ نان مسلم تھی، وہ پیرالائز تھی، وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لڑکی جو نان مسلم ہے اور پیرالائز ہے، اس نے کتاب کیسے لکھی؟ وہ ہوتا ہے نا جب بندہ کسی چیز کو ٹھان لیتا ہے، کچھ کرنا چاہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پرائی آگ میں جلتے رہے عمر بھر، جو اپنی آگ میں جلتے تو کیمیا ہوتے۔ ہم تو دوسروں کی آگ میں جلتے رہتے ہیں اور اسی کے اندر ختم ہو جاتے ہیں۔ ہماری اپنی لائف کی پلاننگ ہوئی ہے، کوئی زندگی ہوئی کیا؟ کیسی زندگی ہوئی؟ اچھا لوگوں کو یہی بات ہے نا کہ ہم اپنے آپ کو بھی شامل کریں گے، سب کو شامل کریں گے کہ زندگی جو ہے، جو خوبصورت زندگی ایک دفعہ ملی ہے، اس کا وہی مقصد تو جان لیں، اس کو سمجھ تو لیں۔ تو کیسے اگر جب تک سمجھیں گے نہیں ہم کیا چاہ رہے ہیں زندگی میں، کیسے لوگ اپنی زندگی بس گزار رہے ہوتے ہیں۔ یہ گزارنے میں اور اچھی زندگی گزارنے کا فرق بتائیے گا۔ دیکھیں ایک یہ ہوتا ہے کہ وقت ہمیں گزار رہا ہے، مزہ تو جب ہے کہ ہم وقت کو اپنی مرضی سے گزاریں۔ واہ واہ کیا بات کہی آپ نے۔ تو وہ میں آپ کو جو مثال دے رہا تھا، جی جی، وہ بالکل اگر ہمارے ناظرین جو ہیں خاص طور پہ اگر سنیں گے تو ایک ڈھارس بھی پیدا ہوگی اور انشاءاللہ عز و جل ایک اچھی پلاننگ کی طرف اور ایک اچھی زندگی کی طرف بہت سارا آپ کو انشاءاللہ کہتے ہیں نا موٹیویشن ملے گی اور جذبہ ملے گا۔ وہ لڑکی جولی بک لکھی لاک 10، پیرالائز تھی۔ کیسے لکھی؟ ایک جذبہ تھا کہ میں نے کتاب لکھنی ہے، کوشش کی کتاب لکھنے کی، لیکن کچھ معاملہ ایسا ہوا، حادثہ ایسا ہوا کہ پیرالائز ہو گئی۔ تو جستجو تھی تو کیا ہوتا ہے، اس کے گھر والے اس کے سامنے ایک ایک ورڈ، ایک ایک الفابیٹ لے کر آتے۔ اگر اس نے اپنی بک کے اندر وہ الفابیٹ سلیکٹ کرنا ہوتا، انتخاب کرنا ہوتا، تو وہ اپنی فقط پلکوں کو جھپکتی، تو گھر والے سمجھ جاتے کہ
اب یہ الفابیٹ آئے گا، اب یہ الفابیٹ آئے گا. اس طریقے سے ایک الفابیٹ لا کر اس نے کتاب اپنی مکمل لکھی. اب یہاں پر میں اپنے ناظرین کو جھجوڑنا چاہوں گا. ہم کہتے ہیں ہمارے پاس تو صلاحیت ہی نہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں تو موقع ملا ہی نہیں، ہم کہتے ہیں اس نے تو میرا ساتھ دیا نہیں. موقع ملتا ہے یا ڈھونڈنا پڑتا ہے؟ اور کہتے ہیں کہ اس نے چھین لیا. بھائی موقع جو ہے یہ زندگی کے اندر اچیومنٹس جو ہیں یہ خود حاصل کرنی پڑتی ہیں. کوئی آپ کو ہاتھ پکڑ کے اوپر لے کر نہیں آتا. آپ دیکھیں پیچھے ہسٹری، کوئی بھی آپ کو ہاتھ پکڑ کر اوپر لے کر نہیں آتا، بلکہ آپ کو تو زندگی کے اندر لوگ نیچے گرانے والے ملیں گے. اب یہ آپ کی سلیکشن ہے، آپ کو اس ٹائم کا، وقت کا انتظار کرنا ہے کہ کب آپ کا وقت آتا ہے اور آپ نے اس کے اوپر اسٹیپ لے کر اچیومنٹ جو ہے حاصل کرنی ہے. تو اس لڑکی نے صرف اپنی پلکوں کو جھپکا کر ایک بک لکھی. اب اس کے اندر غور کریں، پیرالائز ہے. نمبر 2 نان مسلم ہے. نمبر 3 ٹیچنگ ایڈز، امدادی اشیاء، اتنی چیزیں اس کے پاس موجود نہیں. اب ہم اپنے اوپر غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں ہمارے ہاتھ بھی سلامت ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں ہماری ٹانگیں بھی سلامت ہیں، ہمارے زبان بھی سلامت ہے. جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں، وہ صرف یہ جسم کی حفاظت نہیں، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین اسلام ہمارے پاس موجود ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے پاس موجود ہے. زندگی گزارنے کا طریقہ بھی ہمارے پاس موجود ہے. ہم جائیں گے بریک کی جانب، بریک کے بعد واپس ملیں گے، کہیں نہ جائے گا. جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں آج علامہ احمد رضا مدنی صاحب، اور آج بہت اچھی انہوں نے بات بتائی ہے، اسپیشلی زندگی کے حوالے سے. ہم لے کر چل رہے تھے پہلے زندگی کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے، چیزوں کو کیسے ہم لے کر چلیں. کسی بھی شعبے میں ہو ہماری بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اسے صحیح طریقے سے ہم مینیج کریں، چاہے وہ گھر میں آپ کے، میں اس لیے گھر کا نام لیتی ہوں کیونکہ ہر جو انسان کی لائف ہے وہ گزرتی ہے، اس کی شروعات ہوتی ہے گھر سے. جب بچہ ہوتا ہے تو اس کی پرورش، تربیت گھر سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اسکول میں بھی جاتے ہیں، وہاں پر بھی آپ نے بتایا کہ کس طرح سے مینیج کرنی چاہیے، گھر میں کیسے مینیج کرنی چاہیے. باقی آتا ہے بعد میں کہ آپ کو اپنی لائف کو بہتر کیسے کرنا ہے، لائف سٹائل کیسے گزارنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری پوری زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہوا ہے. تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں، پھر ہم جائیں گے اپنے اس ٹاپک کی طرف کو جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، برداشت. جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا. ہماری بات بھی چل رہی تھی بریک سے پہلے، جس کی اینڈنگ اسی پر ہونی تھی کہ ہم اپنے اوپر سب سے پہلے غور کریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا نعمتیں دی ہیں. سب سے پہلے ایمان. یقین کریں کائنات کی کوئی بھی نعمت اس نعمت کے برابر نہیں پہنچ سکتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا. ایمان کے ساتھ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائی. صحابہ کرام علیہم رضوان ہمارے لیے بہترین، جسے بولتے ہیں ہمارے لیے بہترین مثال ہیں، ہمارے آئیڈیلز ہیں کہ جن کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی کو اچھے انداز سے جو ہے وہ سرو کر سکتے ہیں. برداشت کی بھی آپ نے بات کی، تو ایک برداشت کسے کہتے ہیں؟ در حقیقت سامنے والے کو سننا اور کبھی کبھی کہیں کہیں اپنے موقف سے پیچھے بھی ہٹ جانا، اور تحمل مزاجی کے ساتھ سامنے والے کی رائے کا، اس کی بات کا، اس کے افکار کا سوچ کر سمجھ کر اس کا امپلیمنٹیشن، تو یہ برداشت ہوتا ہے. اصل میں کسی بھی فساد، بربادی، تکلیف اور لڑائی کی جڑ یہی ہوتی ہے کیا کہ ہم برداشت نہیں کر پاتے اور ہم جو ہے وہ پھٹ جاتے ہیں. تو اگر ہم اپنی زندگی کے اندر برداشت کو لے کر آئیں، تحمل مزاجی کو لے کر آئیں، سنیں سمجھیں، ضروری نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں ویسی بھی ہو. کبھی کبھی سامنے والے کو بھی سننا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک بات ہے وہ دونوں زاویوں سے ٹھیک ہے، آپ کے دیکھنے کا طریقہ الگ ہو، سامنے والے کا دیکھنے کا طریقہ الگ ہو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سامنے والے کی رائے کا احترام کریں. اور اسی طریقے سے برداشت اور تحمل مزاجی کیسے ہوتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہمارے بچے ہماری رسپیکٹ نہیں کرتے، برداشت ختم ہو گئی ہے، بات نہیں سنتے، اپنی والدہ سے جو ہے وہ بڑی تیزی سے گفتگو کرتے ہیں.
تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زوجہ سے، آپ کی والدہ سے آپ کے بچے اچھے طریقے سے گفتگو اور بات کریں، تو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ اپنی بیگم سے، اپنی زوجہ سے کیسے بات کرتے ہیں، کہ آپ کے اندر برداشت ہے، آپ تو بات بات پہ نہیں پھٹ جاتے، آپ تو بات بات کے اوپر اپنی تحمل مزاجی کو ضائع نہیں کر دیتے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو جناب یہ آپ کی غلطی ہے، کیونکہ جس طریقے سے، جس لینگویج سے، جس بدتمیزی سے آپ اپنے گھر والوں سے بات کریں گے، اسی طریقے سے آپ کے بچے جو ہیں وہ آپ کی والدہ سے اور آپ کی زوجہ سے بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے امپلیمنٹیشن اپنی لائف کے اندر لے کر آئیں کہ مجھے کیسا ہونا چاہیے، مجھے برداشت والا، تحمل مزاجی والا ہونا چاہیے، کیونکہ آپ جیسے ہوں گے لوگوں کا رویہ آپ کے ساتھ ویسی ہوگا۔ تھوڑی سی برداشت کی ڈیفینیشن بھی بتا دیں تو پھر یہ ہے کہ اس سے یہ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ ایگزامپل بھی کوئی دے دیں تو ایک آسانی ہو جائے گی۔ دیکھیں برداشت یہ ہوتا ہے کہتے ہیں ایبزارب کرنا۔ برداشت کہ یہ ایک بدیہی معنی ہے، یعنی کہ آپ کو میں نے کہا نا، برداشت سامنے والا جو کہہ رہا ہے اس کی بات کو سننا، کول ڈاؤن ہو کر، اگر غلط بھی ہے دیکھیں نو کرنے کے سامنے والے کو، کنٹرولنگ بیسکلی، نو کرنے کے بھی بہت سے طریقے ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کو سامنے والے نے کہا میں نے یہ کام کرنا ہے، آپ اس کو ڈائریکٹ یار یہ کام نہیں کرو، نہیں ہو سکتا، تو اس کا مطلب آپ نے اپنی برداشت کھو دی اور آپ ایک دم غصے کے اندر آ گئے۔ ایون یہ ایسے کہنا بھی جو ہے وہ بالکل برداشت کو کھو دینا۔ کنٹرولنگ نہیں ہے آپ کی لائف کے اندر، لیکن آپ اسی طریقے کو آپ پہلے سوچتے کہ یار میں نے اس کو نو کس طریقے سے کہنا، تو یہ بھی ایک پورا ٹاپک ہے وہ کہ مائنڈ نہ کر جائے، اس کی دل آزاری نہ ہو ہاؤ جائے ٹو سے نو۔ واہ یہ بھی بات ہے، یہ بھی پورا ٹاپک ہے کہ ہاؤ ٹو سے مطلب نو۔ ہم صرف سمجھتے ہیں کہ برداشت صرف غصے والی ٹائم پر ہی ہوتا ہے، لیکن یہ بھی ایک غصے کی علامت ہوتی ہے جب آپ کسی کو ایک دم سے ٹوک دیتے ہیں، ایک دم سے اسے منع کر دیتے ہیں، تو وہاں پر بھی کسی کی دل آزاری بیسکلی نہ ہو، نہ دل نہ دکھے کسی کا۔ بالکل۔ اب دیکھیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی کو دیکھیں، ہمیں جگہ جگہ موضوع ملتا ہے تو برداشت و تحمل کا ملتا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوٹے بچے بھی لائے جاتے اور چھوٹے بچے پیشاب کر دیتے، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم اپنے تحمل مزاجی کو کھوتے نہیں، بلکہ ایک پیار سے، اس وقت بھی آپ کا محبت والا انداز جو ہے وہ باقی رہتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بندہ مسجد کے اندر آیا، وہ چونکہ بدو تھا، اسلام نیا نیا شروع ہوا تھا، تو اس نے مسجد کے اندر پیشاب کر دیا، تو صحابہ کرام علیہم رضوان ایک دم کہ بھئی یہ کیا ہوا، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رکو، اس کو پہلے فارغ ہونے دو، اس کے بعد اس کی تربیت فرمانا۔ تو ہر چیز کے اندر انسان اگر اپنی لائف کے اندر برداشت لے کر آ جائے تو وہ بہت سے کام کہ جو بگڑ سکتے ہیں اس کے نہ چاہتے ہوئے، وہ بہت سارے جو ہیں کنٹرول آ جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے اوپر کنٹرول کرنا ہے۔ جب آپ نے اپنے اوپر کنٹرول کر لیا، تحمل مزاجی اپنے اندر لے کر آ گئے، تو آپ کے انوائرمنٹ کے اندر بہت سارے جو معاملات ہیں وہ انشاءاللہ بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ اچھا ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ یہ ہم برداشت کی بات کر رہے تھے کہ پورے اوور آل جب ہم ٹریفک پہ جا رہے ہوتے ہیں وہاں پر بھی ضرورت ہوتی ہے برداشت کی، جب آفس میں ہوتے ہیں کئی لوگ اپنی جاب کھو دیتے ہیں اس وجہ سے کہ ان کے اندر کنٹرول نہیں ہوتا، باس نے اگر کچھ کہہ دیا۔ اچھا یہاں پر انسان کیا کرے کہ جہاں پر وہ برداشت کرنے پر مجبور ہوتا ہے؟ دیکھیں کوئی کسی کی انسلٹ کرتا ہے نا، وہاں پر آپ برداشت نہیں کر سکتے ہیں، وہاں پہ ایک دم سے آپ کو غصہ آتا ہے اور آپ کبھی کبھار اپنی جاب کو بھی چھوڑ کے لوگ چلے جاتے ہیں، کبھی جو ہے رشتے خراب ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے۔ تو ایک تو برداشت مطلب وہ ہے کہ جو غصہ کر رہا ہے، لیکن ایک برداشت وہ ہے کہ کسی نے اس کی دل آزاری کر دی، اب وہ مجبور ہے برداشت کرنے پر۔ ایک ان حوالے سے، لوگوں کے حوالے سے بھی بتائیں اور ایک ان کے اپنے لیے بھی بتائیں کہ وہاں پر وہ کیا کرے، کیونکہ وہ اس کا دل ہوتا ہے کہ اس وقت وہ سنا دے، لیکن اس کو برداشت کرنا مجبوری ہے۔ اس کا ایک بہت پیارا نسخہ میں آپ کو دوں گا کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو، ٹریفک میں پھنسے ہیں یا کوئی معاملہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں۔ الحمدللہ یہ تو میں آپ کو صحیح بتاؤں، میں اگزامپل کے کبھی بھی ایسا ہوتا ہے نا، کچھ ایسی اللہ تعالیٰ کی قرآنی دعائیں ہیں میں الحمدللہ پڑھتی ہوں، ایسے لگتا ہے راستے کھلنے لگ گئے۔ اسی کے ساتھ یقین کی بات ہے لیکن نا کیا بات ہے، اسی کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ الحمدللہ جب غصہ ہے ٹریفک کے اندر درود پاک پڑھیں، ٹریفک کے اندر پھنس گئے کوئی قرآنی آیت یاد کر لیں، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو چاہیے اللہ پر توکل کریں۔ تو یہ وہ آیتیں ہیں جو انسان کو نا بڑی ڈھارس دیتی ہے۔ اچھا آفس کے حوالے سے میں کچھ چیز عرض کروں گا کہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ معاملات اس طریقے سے آ جاتے ہیں، بندہ کہتا ہے اب تو میری بےزتی ہو رہی ہے، اب
تو اس کو میں کسی صورت کے اندر برداشت نہیں کر سکوں گا یا میں نے اب جواب دینا ہے، تو اس وقت آپ جواب نہ دیں. جو بھی معاملہ ہے، جو بھی سچویشن ہے، اس کو اپنے پہلے بڑوں سے ڈسکس کریں کہ اب یہ معاملہ ہے، اب بتائیں کہ اس کے متعلق میرے لیے بہترین رائے کون سی ہے، بہترین راستہ کون سا ہے. اگر آپ کے بڑے جو آپ کے محسن ہیں وہ آپ کو مشورہ دیں کہ اب آپ نے کوئٹ کرنا چاہیے تو آپ اس وقت کوئٹ کریں. لیکن اگر آپ کو مشورہ دیں کہ آپ نے ابھی آگے چلنا ہے، دیکھیں برداشت جو آفس کے اندر ہوتی ہے نا، اس کے سامنے دو رائیں. ایک تو یہ کہ آفس کے اندر میں جواب دوں اور اپنی نوکری سے فائر ہو جاؤں، اور صرف وہ چھوٹی سی جو میں نے برداشت کرنی تھی وہ میں نے نہیں کی، اب مجھے کتنی چیزیں فیس کرنی پڑیں گی لائف کے اندر. وہ ساری چیزیں اچھا. اس میں تو دیکھیں ہر چیز میں موازنہ کرنا ضروری ہے. موازنے کے لیے لوگوں کو بس ٹائم نہیں ہوتا کہ بیٹھیں اور سوچیں. جیسے کہتے ہیں نا کہ سوچیں کہ آپ ایٹ لیسٹ جو ہے مشورہ کریں، سوچیں، پھر آپ کو پتہ چلے کہ اس کے بعد کیا ہوگا، اور اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو اس کا رزلٹ کیا. لوگ سوچتے نہیں ہیں اس بات کو. تو دوسری چیزوں کی طرف بھی دیکھیں کہ اگر میں نے یہاں تھوڑی سی برداشت نہیں کی تو مجھے گھر پہ آئی کتنی برداشت کرنی پڑے گی. میرے مہینے کی منتھلی BC میں نے جانی ہے، وہ میں کہاں سے دوں گا؟ کیا وہ مجھے باتیں نہیں سنائے گا؟ گھر کے اندر میں نے دوا لے کر جانی تھی، اب میں دوا لے کر نہیں جاؤں گا تو میری والدہ ہیں، میری زوجہ ہیں، میرے بچے ہیں، اگر ان کی کوئی میڈیسن تھی، کوئی دوا تھی، کوئی گھر کے اندر کوئی چیز تھی، اگر میں ان کو پرووائڈ نہیں کروں گا تو وہ کیا کیا چیزیں ان کو جو ہے بیسکلی انہوں نے پرووائڈ تو انہوں نے کرنا ہے. ہاں، برداشت کرنی پڑیں گی. پھر وہ بھی میں نے برداشت کرنا ہے، BC بھی میں نے برداشت کرنی ہے. اگر میں رینٹ کے گھر کے اوپر رہتا ہوں تو وہ رینٹ بھی میں نے برداشت کرنا ہے. ہاں، اگر آپ کے پاس کوئی دوسری اپارچونیٹی ہے، دوسرا راستہ ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو ہے معاملہ اس طریقے سے ہو گیا کہ میں بالکل اب برداشت نہیں کر سکوں گا، تو پھر آپ کو دوسری طرف جانا چاہیے. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ کوئی سیکنڈ آپشن تلاش کریں. سیکنڈ آپشن کے بعد جو ہے آپ اس کی طرف جائیں. اور دوسری چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم اس وقت بھی غور کریں کہ یار ہو سکتا ہے سامنے والا اگرچہ میرا باس ہے، میرا ڈائریکٹر ہے، کوئی بھی ہے، وہ کوئی بات سمجھا رہا ہے، ہو سکتا ہے صحیح سمجھا رہا ہو، میں اس کے زاویے سے سمجھنے کی ہو سکتا ہے میری کوئی اصل میں ہم لوگ اپنی کمزوریوں کے اوپر غور ہی نہیں کرنا چاہتے. میری یہ غلطی ہے، میں کنٹینیوسلی وہ غلطی کرتے چلے جا رہا ہوں. سامنے والا بھی ایک دفعہ سمجھاتا ہے، اس وقت ٹون الگ ہوتی ہے، دوسری مرتبہ سمجھاتا ہے ٹون تھوڑی سخت ہوتی ہے، پھر تیسری مرتبہ تو ایک اس کے بھی لیول ہوتے ہیں. تو ہمیں اپنے اوپر بھی غور کرنا چاہیے کہ اگر میرا معاملہ یہاں پر ایسے ہے تو ہو سکتا ہے اگر میں نے اپنی عادت، اپنے اطوار ٹھیک نہیں کیے، میں دوسری جگہ جاؤں، مجھے وہاں بھی یہ پرابلم فیس کرنا پڑے. تو سب سے پہلے اپنے آپ پر غور کریں کہ یار جو سامنے والا کہہ رہا ہے واقعی میں ویسا ہے بھی یا نہیں ہے. اگر اپنی غلطیاں تو اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. اگر واقعی میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے تو پھر آپ موازنہ کریں کہ اگر میں یہاں سے کوئٹ کرتا ہوں، اپنی جاب جو ہے چھوڑتا ہوں، کیا میرے پاس دوسری اپارچونیٹی ہے، دوسرا راستہ ہے؟ اگر ہے تو آپ اس کو اویل کریں، اس کو اچیو کریں. یا جب تک آپ کے پاس کوئی دوسری اپارچونیٹی نہیں ہے تو آپ برداشت کا دامن جو ہے ہاتھ سے نہ چھوڑیں. کیونکہ اگر آپ یہاں پر برداشت کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیں گے تو زندگی کے اندر، لائف کے اندر بہت ساری چیزیں آپ نے پھر روز کی ڈیلی لائف کے اندر، ڈیلی روٹین کے اندر آپ نے برداشت کرنی پڑیں گی. تو ان تمام تر چیزوں کو جب غور کریں گے تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں جو وہ آپ کی زندگی کی حل ہوتی بھی چلی جائیں گی. جو تحمل سے کام کرے، برداشت اور تحمل ہے، کیونکہ تحمل کی بھی ذرا سی ڈیفینیشن بیان کرنا ہے پہلے. یہ تحمل کہتے ہیں سکون سے، ٹھہراؤ، اطمینان سے، ٹھہراؤ سے، اچھے انداز سے کسی کام کو سر انجام دینا، یہ ہوتا ہے تحمل. اب آفس کے اندر کوئی ورک کرتا ہے، اس کو کوئی بھی چیز ملے تو سب سے پہلے اس کی بھی پلاننگ ہوتی ہے. اگر بغیر پلاننگ کے کوئی بھی کام کرنے لگ جائے گا تو وہ اپنے تحمل مزاجی کھو دے گا. آرام سے سوچے پہلے کہ یار میں نے جانا کہاں ہے، کیا سوچنا ہے، جانا کہاں ہے. ہاں. نمبر 2 جان کتنی ہے. ہاں. نمبر 3 جاؤں گا کیسے. ہاں. اس کے بعد جب یہ 3 اسٹیپ کلیئر ہوگا پھر 14 اسٹیپ آتا ہے کہ اب جی جان لگا دوں گا. ہم کیا کرتے ہیں، وہ شروع کے 3 اسٹیپ جو ہے وہ اسکپ کر دیتے ہیں اور بس کام ملے اب اس کے اوپر جی جان لگا دوں گا. ہم نے سوچا ہی نہیں جان کتنی ہے، جانا کہاں ہے، جاؤں گا کیسے. تو یہ اسٹیپ اگر آپ چاروں پر عمل کریں گے تو کوئی بھی کام پرفیکشن کے ساتھ، تحمل مزاجی کے ساتھ آپ اچھے انداز سے اس کو کرنے کے اندر کامیاب ہو سکیں گے. بالکل بالکل. اچھا، باقی یہ آتا ہے کہ یہ تو ہو گیا ہمارے سے ہم جاب کی سب بات کی. گھر میں گھریلو معاملات کیسے ہینڈل کریں، کس طرح سے، کیونکہ اکثر ہم نے تو ایک تو جو شادی ہونے کے بعد جو بہو گھر آتی ہے، نہ بہو ساس کو برداشت کرے، نہ ساس بہو کو برداشت کر رہی ہوتی ہے. پھر جو ہے ہسبینڈ جو ہے وہ سمجھ نہیں آتا اس کا، کبھی
بھی وہ اگر بیوی کا ساتھ دے تو ماں ناراض ہو جاتی ہے, ماں کا ساتھ دے تو بیوی ناراض ہو جاتی ہے. یہ بہت سارے گھریلو, اور یہاں پر ہی سب سے زیادہ برداشت و تحمل کی جو سچویشن آتی ہے. کس کو اپنی اپنی جگہ پر کس طرح سے رویے اختیار کرنے چاہیے, یہ ذرا بتائیے گا. دیکھیں اس کے اندر نا سب سے مین جو سبب بنتا ہے وہ ہوتا ہے مس کمیونیکیشن, کہ جب آپ سامنے والے کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پاتے, سن نہیں پاتے, اور باتیں ادھر کی ادھر ہوتی ہیں نا, کچھ لوگ بھی ہوتے ہیں بیچ میں جو وہ ادھر کی بات ادھر, ادھر کی بات ادھر, تو مس کمیونیکیشن, اسی کے ساتھ مس انڈرسٹینڈنگ, یہ دو چیزیں اگر ہم اپنی زندگی کے اندر سے ختم کر لیں تو گھریلو معاملات کو بہت اچھے انداز سے ہینڈل کر سکتے ہیں. کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے کیا ہے, ادھر سے سنی وہ ذہن میں بٹھا لی, ادھر سے سنی ذہن میں بٹھا لی. کوئی بھی معاملہ ہے تو اس کو اگر آپ ڈسکس کر کے ہاتھوں ہاتھ ختم کر لیں تو یہ ایک بہت پیارا نقطہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم جو ہے کنٹرولنگ کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ جب گھر کے اندر دیکھیں ایک نئی بہو آتی ہے تو والدہ یعنی کہ جو ساس ہیں ان کو چاہیے سامنے والے کو سمجھیں, اور بہو کو چاہیے کہ وہ اپنی ساس کو سمجھیں. اب ہوتا ہے کیا ہے, ایک دوسرے کو سمجھتے نہیں ہیں, بلکہ جو پہلے سے سمجھا ہوا ہوتا ہے نا وہ سامنے والے کے اوپر امپلیمنٹیشن کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی ہمارا تو طریقہ کار یہ تھا, ہمارے گھر کے اندر تو یہ روایت تھی. وہ ہوتا ہے بھائی ہمارے گھر میں تو ایسے ہوتا ہی نہیں تھا. اب اسی کے اندر دیکھیں ایک وہ کھانا جو پکتا ہے اس کے اوپر بھی کبھی کبھی لڑائی ہو جاتی ہے, ہمارے میں تو تڑکا ایسے لگتا ہے, ہمارے میں تو ایسے لگتا ہے. تو کیا وہ مس کمیونیکیشن ہوا, آپ لوگوں نے ایک دوسرے کو سمجھا نہیں. اچھا, کسی کو بتانے کی بجائے کہ آپ ایسے بھی ڈال دو تو ایک چینج آ جائے گا, لیکن ہمارے میں ایسا, تم تو ایسا کر ہی نہیں سکتی ہو بھائی. اس کو بیچاری کو یہ کسی خاتون نے, میں آپ کو قصہ بھی سناتی ہوں, میری ایک دوست کا ہی ہوا کہ وہ بریانی گھر میں بناتی تھی تو ان کی جو ہسبینڈ کی امی ہے, لائک ان کی ساس کو آتی تھی, تمہاری بریانی کا تو ٹیسٹ ہی نہیں اچھا, تمہاری بریانی تو اچھی نہیں ہے. تو جب ان کے ہسبینڈ کھاتے تھے تو ظاہری بات ہے وہ اماں کے ہاتھ کی عادت تھی, انہوں نے کہا اماں کے ہاتھ کا ٹیسٹ نہیں ہے. اچھا, جب وہ اپنی ساس سے پوچھتی تھی, ساس بتاتی نہیں تھی. مزے کی بات, تو وہاں پر وہ بڑی کنفیوژن ہو جاتی تھی. اور کتنا ٹائم ایسے گزرا, آپ یہ سوچیں. پھر کئی سالوں بعد پھر اس لڑکی نے بولا کہ آپ جو پلیز مجھے سکھا دیں, پھر انہوں نے سکھایا, اور پھر اس کے بعد وہ انہی کے ہاتھ کی طرح جو ہے وہ بنانے لگ گئیں بریانی. لیکن یہ چھوٹی سی بات تھی, یا پھر تو بہو کو پہلے انیشیٹو لینا چاہیے تھا, شاید انہوں نے لیا بھی تھا لیکن ساس نے سکھایا نہیں تھا. مطلب یہ بڑی مشترکہ چیزیں ہوتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ساری ساسیں ہوتی ہیں, مطلب کہ بہو بیچاری ساسوں کے ساتھ بھی بہت زیادہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں جہاں پر بہو ان کو جو ہے صحیح سے ہینڈل نہیں کر پا رہی ہوتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ سب کو اپنی اپنی جگہ پر ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. یہ سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے کھانے پینے کا, ہم نے یہ چیز دیکھی ہے, سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے. کوئی بھی دیکھیں گھر کے اندر معاملہ ہو, معاملات ہوتے رہتے ہیں, احترام کا, عزت کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں. اگر دونوں کی طرف سے ہونا چاہیے. اگر شوہر چاہتا ہے کہ میری جو بیوی ہے وہ میرے گھر والوں کا خیال کرے, احترام کرے, انہیں عزت دے, تو آپ بیوی کے گھر والوں کو عزت دیں. ان کا یہ بھی ایک پوائنٹ ہے, بیوی کے گھر والوں کو عزت دیں, ان کا احترام کریں, کیونکہ جس طریقے سے آپ ان کی عزت افزائی کریں گے, آپ ان کو احترام دیں گے, تو آپ کی جو بیوی وہ بڑھ چڑھ کر آپ کے جو ہے والدین کی خدمت کرے گی. اسی کے ساتھ آپ کی جو ہماری بہو کی بات چل رہی ہے, اگر وہ لڑکے کے والدین کو سمجھے گی, ان کی عزت کرے گی, ان کا خیال کرے گی, تو اسی طریقے سے لڑکا جو ہے نا خود اس کا بلکہ اس کے گھر والوں کا بھی احترام, ان کی عزت اور ایک احترام کا جو رشتہ ساری زندگی محبتوں سے ہی چلتی ہے. اصل میں جب آپ کہیں پر بھی جائیں, محبت سے اگر آپ کسی سے بات کرتے ہیں, پیار سے بات کرتے ہیں, تو کبھی بھی معاملات جو ہیں وہ خراب نہیں ہوتے, ہمیشہ معاملات جو ہیں وہ اچھے ہی ہوتے ہیں. اور یہاں پر ہم نے یہی دیکھا جہاں پر محبتوں کی کمی آ جاتی ہے, کیونکہ محبت یہ ہے نا کہ کسی کو آپ بے لوس آپ کسی کے لیے گیونگ ہو جاتے ہیں, وہی والی بات آ جاتی ہے نا. جی, اس کے اندر بھی دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ ہم سیکریفائز نہیں کرنا چاہتے, اپنی چیزوں کو اپنی خواہشات کے ساتھ سیکریفائز نہیں کرنا چاہتے, جس کی وجہ سے جو ہیں یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. اور دوسری تربیت کی بھی کمی ہوتی ہے نا. دیکھیں ہر چیز جب آپ اس کے اندر داخل ہونے لگیں اس سے پہلے اس کا علم سیکھنا جو ہے یہ لازم قرار دیا گیا. اسی طریقے سے شادی ہوتی ہے تو ہم بہت سارے معاملات سیکھتے سمجھتے, لیکن جو لڑکی ہے وہ یہ نہیں سمجھتی کہ مجھ پر میرے جو شوہر ہے اس کے حقوق کیا ہیں, اس کے گھر والوں کے حقوق کیا ہیں. اسی طریقے سے لڑکا جب شادی کرتا ہے تو وہ یہ نہیں پڑھتا, یہ نہیں سیکھتا کہ مجھ پر اب کیا کیا حقوق ہیں جو مجھ پر لازم ہونے جا رہے ہیں, میں کن کن چیزوں کا پابند ہوں. تو یہ ہماری علم کی, تربیت کی اور
ان تمام تر چیزوں کی بھی کمی ہے، ہماری پلاننگ کی بھی کمی ہے، ایگزیکیوشن کی بھی کمی ہے، امپلیمنٹیشن کی بھی کمی ہے، کیونکہ جب ہم نے صحیح سے سیکھا نہیں تو ہم اس کو غلط طریقے سے ایگزیکیوٹ اور غلط طریقے سے امپلیمنٹ کرتے ہیں اور تمام جو معاملات ہوتے ہیں وہ ہمارے ہاتھوں سے نکلتے چلے خراب جاتے ہوتے چلے ہیں۔ تو جاتے ہمیں ہیں۔ چاہیے کہ شادی سے پہلے سب سے پہلے سیکھیں، حقوق سیکھیں۔ قرآن کریم نے اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق بیان فرمائے، جو تعلیمات ہمیں بیان فرمائی، ہمیں وہ سیکھنے کی اخلاقیات بہت کی حاجت پوری ہے۔ جو ہے اخلاقیات وہ- پورا اسوہ حسنہ کا باب ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ہمیں سیکھنے کی بہت ضرورت ہے کہ جب ہم ان تمام تر چیزوں کے اوپر اچھے انداز سے سیکھیں گے تو بہت سارے معاملات ہمارے ہینڈل ہوتے چلے جائیں۔ جی اب ہمیں جوائن کیا ہے نعت خوان محمد زاہد قادری صاحب نے، اور ہم ان سے چاہیں گے کہ السلام علیکم جی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے؟ آپ ہمیں نعت سنائیے گا، نعت سنیں گے اور اس کے بعد پھر ہم جائیں گے بریک کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار پل ہے جسے کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار پل ہے جسے کو جو چاہے عطا کر دے، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فردا روا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فردا روا کر دے، اور مجھے کیا فکر ہے اختر میرے یاور ہے وہ یاور، مجھے کیا فکر ہے اختر میرے یاور ہے وہ یاور، بلاؤں کو میری جو خود گرفتار بلا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے۔ جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں مسکراتی صبح میں، اور اب جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ اسپیشلی ہم بزرگوں کے حوالے سے بات کریں گے۔ ٹاپک ہمارا چل رہا ہے برداشت و تحمل، اور ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں میں ایک بار پھر ان کا تعارف کروا دیتی ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مدرس نور القرآن علامہ احمد رضا مدنی، اور ان سے ہی ہم بات کریں گے اس وقت برداشت و تحمل کے حوالے سے، لیکن بزرگوں کے ساتھ کیسے رویے ہونے چاہیے یہ بتائیں گے، اور ساتھ ہی ہمارے موجود ہیں نعت خوان محمد زاہد قادری صاحب، اور یہ ہمیں نعت بھی سنائیں گے تھوڑی ہی دیر میں، لیکن پہلے ہم جاتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ جی جواب کیا دیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں یہ بھی ایک نا پوری میتھڈالوجی ہے کہ بچے کو معلوم ہو کہ میں نے جو ہے اپنے بزرگ سے بڑے سے کیسی بات کرنی ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا
جو انداز تربیت رہا، جو دیکھیں کتنا پیارا رہا کہ تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جگہ جاتے یا کسی شہر میں داخل ہوتے تو وہاں کے جو بچے ہوتے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ساتھ سوار فرما لیا کرتے. کچھ بچے آگے ہوتے، کچھ پیچھے ہوتے، اور جو بچتے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ اونٹوں پر سوار ہو جاتے. تو اس پر بھی جو بچے وہ آخر میں فخر کیا کرتے کہ یار دیکھو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تو آگے بیٹھا تھا، وہ کہتا ہے میں تو پیچھے بیٹھا تھا. تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز کیوں؟ کیونکہ اس سے کیا ہوتی ہے، بچوں کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا ہوتی ہے. نمبر 1 تو جتنی آپ کی محبت سامنے والے کے دل میں پیدا ہوگی وہ اتنی ہی آپ کی عزت اور رسپیکٹ کرے گا. پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ اب یہ پوائنٹ تھا بچوں کی تربیت کے حوالے سے. پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ بچوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ایک شخص جس نے اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ گزارا، لائف کے اندر بہت اونچ نیچ آتی ہے، کامیابیاں بھی آتی ہیں، ناکامیابی آتی ہیں. تو ہمارے جو والد ہیں، ہمارے جو دادا ہیں، ہمارے جو نانا ہیں، ہمارے جو نانی ہیں، انہوں نے تمام وہ وقت جو ہے اپنی زندگی کے اندر سیکریفائس کا، گھر بنانا تھا تو گھر بنانے میں وہ ایک صرف کیا ہے. ان کی محنتیں ہیں، کوششیں ہیں، کاوشیں ہیں. تو جو ان کی زندگی کی کوششیں کاوشیں نا وہ بچوں کو بتائی جائے کہ بیٹا دیکھو آپ کے دادا جان نے اپنی زندگی کے اندر یہ قربان کیا، وہ ہجرت کر کے آئے تھے وہاں سے، اور یہ قربانیاں دیکھیں کس کے لیے؟ بیٹا ہمارے لیے. کیونکہ جب ہمارے والدین جو ہیں بچوں کے دلوں کے اندر ان کی محبت بٹھائیں گے تو ان کے دلوں کے اندر محبت بیٹھے گی نا. اب والد اپنے والد سے خود بدتمیزی سے بات کرے گا تو کس طریقے سے آپ یہ امید رکھیں کہ بچے جو ہیں اپنے بزرگوں کا جو احترام کریں. تو بچوں کو چاہیے کہ جو بزرگ ہیں ان کا جو احترام کریں، اپنے اندر تحمل مزاجی لے کر آئیں. وہ ایک بڑا مقولہ مشہور ہے کہ جو والدین ہوتے ہیں وہ مل کر 8 بچوں کو تو پال لیتے ہیں، لیکن 8 بچے مل کر 2 والدین کو نہیں پال پاتے. تو ہمیں اپنے ماضی کو دیکھنا چاہیے. اصل چیز نا ہمارے معاشرے سے وہی جا کے بات ختم ہوتی ہے، تربیت کا عنصر جو ہے نا وہ ختم ہو گیا. ہم نہیں سکھاتے. ہم اپنے بچے کو افسوس کے ساتھ یہ بتا دیتے ہیں کہ بیٹا تم نے پرائمری کے اندر کیسے پڑھنا ہے، اس کے بعد سیکنڈری میں کیسے، ایلیمنٹری میں، گریجویشن، ہم سب کچھ پڑھ لیتے ہیں. لیکن جو عنصر ہماری زندگی کے اندر، لائف کے اندر کم رہ جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اخلاق اور تربیت کا. آپ دیکھیں بچے کالجز سے فارغ ہوتے ہیں، اسکول سے فارغ ہوتے ہیں، یونیورسٹیز سے ایم فل پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں، لیکن والدین یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں نے سب کچھ پڑھ لیا، اس کو یہ تو پتہ ہے کہ میتھمیٹک کا فارمولا کہاں پر کیسے لگنا ہے، سائنٹیفک لا کہاں پر کون سا اپلائی میں نے کرنا ہے. لیکن یہ نہیں پتا کہ والد اور والدہ کا دل جیتنے کے لیے کب، کیا اور کیسے گفتگو کرتی ہیں. تو ہم نے وہ تربیت اصل میں نہیں دی. جب ہم وہ تربیت نہیں دیتے تو ہم کہہ دیتے ہیں ہمارا بیٹا پروفیسر ہے، ایم فل ہے، پی ایچ ڈی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس کو اخلاق کا بھی نہیں معلوم کہ بات کیسے کرنی ہے، کیسے معاملات کو، سچویشن کو ہینڈل کرنا ہے. تو اپنے بچوں کے اندر تربیت، اور تربیت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اپنے بچوں کو علماء کرام کی صحبت میں دیں، ان کو ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرائیں تاکہ وہ ان کی تربیت کریں. باپ کا احترام، ماں کا احترام، دادی کا، دادا کا، نانا کا، نانی کا، ان کا احترام سکھائیں، بتلائیں. چھوٹی عمر سے ہی شروع ہوگا یہ سلسلہ تو بڑی عمر میں ویسے ہی انسان پھر وہ کہتے ہیں نا پختہ ہو جاتا ہے، وہ ویسے ہی وہ چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں جو بھی کوئی نیگیٹیوٹی کی طرف لائے. لیکن کیونکہ وہ بچپن سے ہی پکا ہو چکا، جو وہ دیکھتا ہے وہی وہ آبزرو کرتا ہے. اچھا جب بزرگ ہمارے بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں تو نیچرلی وہ بچوں کی طرح ایکٹ کرتے ہیں، اور وہ جس طرح وہ بات کر رہے ہوتے ہیں کئی چیزوں میں ان کے اندر برداشت نہیں ہوتا. مطلب اور ہم بزرگ کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے پلیز آپ برداشت کریں، وہ ساری زندگی گزاری ہے. وہ سٹیج پر آگے جہاں پر بچوں کو، جو ان کے بچے بھی بڑے ہو چکے ہیں، ان کو خیال رکھنا ضروری ہے. اس سٹیج میں آ کے یہ بتائیں کہ پھر ہم بچوں کو کہیں گے کہ برداشت و تحمل آپ اپنائیں. اس سٹیج پہ اب وہ کیسے جو ہے ریاکٹ کریں، کس طرح سے خیال رکھیں، کس طرح سے اپنے اندر برداشت و تحمل لے کر آئیں؟ تھوڑا سا ایگزامپل دے کر بھی بیان. کس طریقے سے برداشت و تحمل لے کر آئیں؟ ایک والد اور ایک، کیونکہ وہ ان کو بڑا ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ بچہ نہیں سمجھتے. آج بھی یہ ویسے ہی ہیں جیسے انہوں نے ہمیں پرورش کی تھی نا، تو یہ ویسے ہی ہیں. وہ بچہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا ہوتا کہ یہ چینجز آ گئی ہیں لائف میں ان کی. جی ایک بچہ وہ جب بڑا ہو گیا تو اس کے والد صاحب بزرگ ہو گئے تھے، تو ایک مرتبہ اونچی پہاڑی کے اوپر وہ اپنے بیٹے کو لے کر گئے اور ہاتھ میں سیب تھا
وہ ہاتھ سے گرایا اور کہا بیٹا جاؤ وہ سیب لے کر آؤ. بچہ گیا جو کہ بڑا تھا, بچہ نہیں تھا, سیب لے کر آیا. جب سیب لے کر والد کو دیا جو کہ بزرگ تھے, دوبارہ سیب گرا دیا. وہ دوبارہ گیا لے کر آیا, پھر پھینک دیا, پھر لے کر آیا, تیسری مرتبہ لے کر آیا. کہا یار آپ بار بار سیب گرا دیتے ہیں, اب کچھ سنبھلتا نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں بیٹا جب تم چھوٹے تھے نا تو 2 مرتبہ 3 مرتبہ نہیں, تم بار بار اسی جگہ سے سیب, یا تمہارے ہاتھ میں بال ہوتی تھی تو وہ تم گرا دیا کرتے تھے, اور میں جتنی مرتبہ گراتے تھے اتنی مرتبہ اٹھا کے لاتا تھا, لیکن میرے ماتھے کے اوپر شکن نہیں آتی تھی. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب ہم چھوٹے تھے, ذرا سوچیں کہ ہم نے اپنے بچپنے کی حالت میں اپنے والدین کو کتنا تنگ کیا. کیا وہ ہم سے بیدار ہو جاتے تھے؟ کیا وہ ہمیں پڑوس والوں کے چھوڑ دیا کرتے تھے؟ کیا وہ ہمیں گھر سے باہر نکال دیا کرتے تھے؟ نہیں. ہم جتنی بھی بچپن کے اندر, اپنے بچپنے کے اندر جو حرکات کرتے تھے, ہمارے والدین کیا کرتے تھے, برداشت کرتے تھے. تو اب آپ کا وقت ہے. دیکھیں زندگی اور لائف جو ہے چینج ہوتی ہے. پہلے آپ کا بچپن تھا, اب سمجھا آپ کے والدین کا بچپن ہے. اب وہ اس اسٹیج پر پہنچے ہیں کہ ان کی جو ذہن کی کیپیسٹی ہے, کیپیبلٹی ہے, وہ اس معیار تک نہیں ہے. تو جس طریقے سے آپ یہ کریں گے اور یہ سوچ کے کہ اب میں نے کرنا ہے, کیوں؟ کیونکہ وہی بات کہ جب آپ کی اولاد دیکھے گی تو جب آپ اس اسٹیج پر آئیں گے تو وہ وہی رویہ, وہی اخلاق, وہی سلوک, وہی کردار, وہی آپ کے ساتھ امپلیمنٹ کرے گی کہ جو آپ کو انہوں نے کرتے ہوئے دیکھا کہ آپ نے اس عمر میں اپنے والدین کے ساتھ کیا کیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں مثال اگر ہر بندہ سوچے سمجھے تو یہ کفایت کرنے والی ہے اپنی تحمل مزاجی کو, برداشت کی کیفیت کو بڑھانے کے لیے. بہت بہت شکریہ آپ کا شو میں تشریف لانے کا, اور بریک کی جانب جائیں گے, لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہوں گی کہ ہم محمد زاہد صاحب سے کہیں کہ وہ ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. جی. تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں, پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں, دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں, دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں, اس گلی کا گدا ہوں میں جس. جی ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں مسکراتی صبح میں, اور اب ہمیں جن مہمان نے جوائن کیا میں ان کا تعارف آپ سے کرواتی ہوں. محمد اسد ایوب صاحب نعت خواں ہیں, ریسرچ اینڈ اسکالر ہیں, اسلامک ہوسٹ بھی ہیں, اسلام کے حوالے سے بہت اچھی یہ گفتگو بھی کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی وعلیکم السلام, اللہ کا شکر. آپ کیسی ہیں ناظرین؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. تھینک یو سو مچ فار کمنگ, بہت بہت شکریہ آپ کو شو میں تشریف لانے کا. اور محمد زاہد تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ہی ہیں, نعت خواں ہیں, ثنا خواں ہیں, بہت اچھے جو ہے انہوں نے نعت بھی
بھی پیش کی, ماشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا. اور آج جو ہم بات کرنے والے ہیں تھوڑا سا ہم کریں گے اولاد کی تربیت کے حوالے سے, کیونکہ بریک سے پہلے ہم یہی بات کر رہے تھے تو ہم نے کہا اس کو کنٹینیو کرتے ہیں, اور کس طرح سے جو ہے اپنے زندگی کو مینج کرنا چاہیے آج کل کے ہم اگر دور کے حساب سے دیکھیں تو. اور ہم نے یہی دیکھا ہے اسد صاحب کہ بہت سی چیزوں میں نا بڑا ڈفرینس آتا ہے, ہر علاقے کا اپنا اپنا ایک کلچر ہے, روایت ہے, طریقے ہیں, لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو طریقے بیان کیے ہیں زندگی جینے کے وہ سب کے لیے ایک ہیں, وہاں پر کوئی دو رائے نہیں آتی ہے. تو ذرا اس کے حوالے سے بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اصل میں نازیہ دیکھیں, بچے کا جو ذہن ہے نا وہ ایک خالی کیسٹ کی طرح ہے کہ جب آپ بچے کو چھوٹی ایج سے جس ماحول میں رکھتے ہیں, جس ماحول میں اس کی تربیت کرتے ہیں, تو بڑے ہو کر بچے کی شخصیت میں اسی تربیت کا شیڈ نظر آتا ہے جو آپ نے منتقل کیا ہوتا ہے. اب بعض اوقات اللہ رب العزت نے جو ہمیں دین اسلام نے جو ہمیں ضابطہ حیات دیا ہے, جینے کا سلیقہ سکھایا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں حضور کی زندگی کے آداب ملتے ہیں وہ یہی ہے کہ بچوں کو دینی تعلیم بھی آپ حاصل کروائیں, دنیاوی تعلیم بھی آپ حاصل کروائیں. ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ماں باپ کو کہا کہ ان پر توجہ دیں, ان پر شفقت کریں, اور ان کی چھوٹی سی چیز بڑی چیز ہر چیز کا خیال رکھیں. نماز کی تلقین کے لیے حضور نے فرمایا کہ والد کو چاہیے کہ جب بچہ نماز کا شوق پیدا کرنے کے لیے اس کے اندر ان کو چاہیے کہ جب وہ خود نماز پڑھیں تو بچوں کو اپنے ساتھ کھڑا کریں. 7 سال کی عمر سے اس کو کہنے لگیں, 9 سال کی عمر میں اگر بچہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کو سختی سے نماز پڑھوائیں, 13 سال کی عمر میں اس کو تو تھوڑا بہت مار کر آپ, اگر بچہ نہیں آتا تو اس کو سختی کے ساتھ آپ نماز پڑھوائیں. اب موجودہ دور میں یہ دیکھا گیا کہ جہاں بچوں کا تعلیمی نظام بھی آج کل کووڈ کی وجہ سے کیونکہ سب آن لائن سسٹم ہو گیا ہے, تو بہت ساری معاملات میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بچے بڑے بوڑھے جوان آج کل جو ہے نا سب بہت لیزی ہو گئے ہیں, سست اور کاہل ہو گئے ہیں, فزیکل ایکٹیویٹیز نہیں ہیں. بچہ موبائل کی بچہ کیا مطلب ہم بڑے بھی ہر وقت موبائل کی دنیا میں جو انوالو ہے نا, ہم فزیکل ایکٹیویٹیز کی طرف نہیں آ پاتے. مطلب ایک گھر میں رہتے ہوئے ہم ماں باپ سے بھی آج اجنبی ہیں اور اپنے بڑوں سے بھی اجنبی ہیں. ہر انسان اپنے ایک موبائل کی لائف میں ہے. تو بات یہ ہے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ ہر چیز کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ آپ بچے کو اگر ایجوکیشن کے ٹائم پہ اگر آن لائن آپ کی کلاسز ہیں تو اس ٹائم آپ کا ایک ٹائم ہے کہ بھائی بچوں کو آپ کو اس ٹائم اسٹڈی کروانی ہے, اس ٹائم آپ کو گیم کے لیے ٹائم دینا ہے. بچوں کو فزیکل ایکٹیویٹیز کے لیے بھی ٹائم نکالنا سکھائیں. بچوں کو یہ بھی سکھائیں کہ بیٹا آج جمعے کا مبارک دن ہے, جب آپ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتے ہیں, حدیث پاک بھی آپ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب جمعہ اور جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو, کہ تو عام دنوں میں تمہارا درود فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں, لیکن شب جمعہ اور جمعہ کے دن تمہارا درود پاک میں اپنے کانوں سے خود سماعت کرتا ہوں. تو بچوں کو کم سے کم یہ ضرور بتائیں کہ بیٹا آج آپ کو 5 منٹس کے لیے یا 10 منٹس کے لیے آپ کو درود شریف پڑھنا ہے. اچھا, یہاں پر یہ بھی آتا ہے کہ ہر کوئی انسان جو ہے نا وہ تھوڑے سے لالچی ہوتا ہے, انسینٹیوز مانگتا ہے کہ مجھے کیا ملے گا اس سے. تو لوگوں کو یہ بھی بتانا ضروری ہوتا ہے کہ اس سے بہت سے معاملات بہتر ہوتے ہیں. بچوں کو آپ یہ بتائیں بیٹا کہ آپ کا قوت حافظہ اچھا ہوگا, بالکل آپ پڑھائی میں بہت اچھے مارکس لے کر آئیں گے, آپ کو بہت سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ملیں گے, ثواب ملے گا. اس کو جنت کے بارے میں بتائیں, اس کو اچھی اچھی چیزوں کے بارے میں آخرت میں بھی. دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان اپنی ایک ایک نیکی کو قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر دیکھے گا تو انسان کہے گا یا اللہ میں نے دنیا میں کاش کوئی وقت نیکی کے بغیر نہ گزارا ہوتا. ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ بیٹا پانی پلا دو 10 نیکیاں ملتی ہیں. آپ اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کریں بچوں کو کہ بیٹا دیکھو مدینہ منورہ میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام احد ہے, وہ حضور سے بہت محبت کرتا ہے اور حضور بھی اس سے بہت محبت کرتے ہیں, اور حضور نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو لہٰذا احد جنت میں ہے. اب آپ 10 نیکیاں ملیں گی آپ کو, جو ایک نیکی ہے نا وہ احد پہاڑ کے برابر آپ کو اجر و ثواب ملے گا. تو بچہ ایک امیجنیشن ورلڈ میں جاتا ہے, ایک فلیش بیک چلتا ہے یار کون سی چیز کیسے ہوگی. تو آپ بچوں کو اس طرف گائیڈ کر کے اچھے پیار سے لے کر آ سکتے ہیں, اور سب سے بڑھ کر اپنی توجہ بچوں کو دیں, بچوں کو اپنی توجہ دینا ضروری. آج کل ایک بڑا گیپ یہ ہے کہ والدین کو میں نے دیکھا ہے, ہم سب اس میں انوالو ہیں کہ
آج کل ہمارے پیرنٹس کے دور میں تو خیر موبائل وغیرہ اس طریقے سے یہ سب چیزیں عام نہیں تھی، لیکن آج یہ دیکھا گیا کہ ماں باپ اپنی جان چھڑانے کے لیے نا بچے جہاں رونے لگے بیٹا یہ لو موبائل فون، اب بچہ گیمز کھیل رہا ہے یا اچھا، کچھ بھی کر رہا ہے، بھی بڑی خراب ہوتی ہے، لوگوں کو اندازہ آئی نہیں سائٹ ہے، ویک ہو رہی ہو جاتی ہے ہے آپ اور کے، 6 گھنٹے 8 گھنٹے موبائل ایڈکشن ہو رہے ہیں بچے، وہ کس اور وہ کیا طریقے سے دیکھ رہے ہیں باہر کیا نہیں، آپ ان کو کچھ صرف ایک پتہ نہیں کارٹون دکھاتے، آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ کارٹون کس نوعیت کا ہے، کس نوعیت کا ہے، کیا ہے، کیا اسے اچھا. اور چھوٹے بچے کو جو مطلب ہم نے جتنا دیکھا ہے، جتنا ہم نے جو ہے سمجھا ہے کہ ایک چھوٹے بچے کو صرف کارٹون دیکھنا نہیں، اگر وہ کوئی ایجوکیٹڈ چیز دیکھ رہا ہے، ایجوکیشن کے حوالے سے دیکھ رہا ہے، تو ماں کو اس کو ساتھ ساتھ بیٹھ کے اس کا ڈسکس کرنا بھی ضروری بالکل ہے، صحیح بات ہے، کیونکہ ہمیں یاد ہے ہم وہ کارٹون والی کتابیں جو بچپن میں دیکھا کرتے تھے یا ہم کارٹونز دیکھتے تھے، تو کئی ایسے کارٹونز آتے تھے جس میں ہمیں کہتے تھے اس میں اتنا وہ ایجوکیشن کیوں ہے، ہم تو انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھنا ہے، لیکن وہ دکھاتے ہی ہمیں جو تعلیم و تربیت کے ایجوکیشن لیے تعلیم و اچھا تربیت لیسن کے ہوتا لیے، تھا، تو ہمیں عادت سی ایسی ہو گئی. اسی طرح ہی کچھ ایسی سٹوریز بھی ہیں جس میں ہم انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھتے لیکن اینڈ میں سبق آموز ہوتی تھی. تو جب پہلے کے ہماری ڈرامے والدہ سبق اور آموز والد بیٹھ ہوتے کے تھے اور سب سمجھاتے تھے، چیزیں. ہماری بڑی بہنیں ہمیں بتاتی تھی نا یہ کہ سٹوری میں یہ ہے، اس کا اینڈ یہ، تو وہ ہمیں سمجھ آتا تھا، خالی دیکھنے سے یا پڑھنے سے، بلکہ بڑوں کو شامل ہونا بہت ضروری ہے. یہ آپ کی بات بہت ہے کہ بڑے شامل نہیں ہوتے ان چیزوں میں، شامل نہیں ہو رہے، اپنی جان چھڑا رہے ہیں کہ بس وہ موبائل دے دیا، والدین اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، وہ بچہ رونے لگ رہا ہے اس کو یہ دے دیا، اس کو یہ دے دیا. انسان ٹائم مینجمنٹ، مطلب وہ کہتے ٹائم نہیں، میں کہتے ٹائم مینجمنٹ تو انسان کر سکتا ہے کسی بھی طریقے سے. آپ کے پاس 100 چیزیں بھی ہیں، اللہ نے اتنی قوت دی کہ ہم ٹائم مینجمنٹ کر سکیں. بالکل، اور سب سے بڑھ کر ٹائم مینجمنٹ تو جو سکھاتی ہے وہ نماز سکھاتی ہے. الحمدللہ، 5 ٹائم جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک جینے کا سلیقہ اور ٹائم مینجمنٹ کا سلیقہ بتاتا ہے کہ کون سی چیز تمہیں کس وقت کرنی ہے. اچھا، میں آپ کو بڑی اچھا اپنا ایک قصہ سناتی ہوں کہ میں ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے، کہ پہلے مطلب ظاہر تھا ہم پورا دن میں کام کر رہے ہوتے ہیں، گھر کو بھی دیکھنا، پھر ہر چیز کو مینج کرنا. تو پہلے میں جب میں کھانا وانا کھاتی تھی نا تو میں بہت تیزی سے کھا لیتی کہ ٹائم نہیں ہے میرے پاس. اچھا، اس سے کیا ہوا کہ ظاہر ہاضمہ خراب ہوا، چلی بات ہے جو تیز کھانا کھائے گا اس کا ہاضمہ خراب ہوگا. جب ہاضمہ خراب ہوا تو اب جو ہے کھانا سلو کھانا پڑا. ٹھیک ہے، آپ کو صحیح بات بتاؤں، میرے وقت میں کوئی فرق نہیں پڑا. جو میں سوچتی تھی نا میں تیز کھا کر جو ہے میں اپنا وقت جو ہے وہ بچا لوں گی، لیکن وقت پہ کوئی فرق نہیں پڑا. وہ آہستہ کھا کے بلکہ مجھے جو ہے وہ صحت اتنی اچھی ہو گئی. ہاں، اور واقعی بات ہے کہ پتہ چلا کہ آپ جب آہستہ آہستہ کھاتے ہیں، چبا چبا کر کھاتے ہیں، تو آپ کو کھانا ایکچولی طاقت دیتا ہے. جو ہم جو فیل کر رہے ہوتے ہیں نا چیزیں کہ وہ چیز بہت ہضم کرنا بھی اس کو ضرورت ہے، بالکل ضرورت ہے. اور وہ اللہ نے ایک روٹین، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو روٹین دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں لائف سائیکل جو اللہ چیزیں تعالیٰ جو نے سکھائی انسان کو ہیں سکھایا ہے وہ بہت ضروری ہے. نماز میں بھی آپ یہ سوچیں کہ کتنی ایسی چیزیں ہیں جب ہم سوچتے ہیں کہ اللہ نے جو ہمیں جس طرح نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے اس میں اتنے فائدے ہیں. یونیورسٹی میں ہم تھے جامعہ کراچی میں، تو ہمارے ٹیچر ڈسکشن کر رہے تھے نماز کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے، اور انسان کا جس طریقے سے خون گردش کرتا ہے جس باڈی کے اندر. تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ بیٹا ہمارے برین کے اندر جب ہم عموماً اس طرح بیٹھے ہوتے ہیں نا تو ہمارا بلڈ سرکولیشن جو ہوتا ہے ہمارے برین تک نہیں پہنچ پا رہا ہوتا، لیکن جب ہم نماز میں سجدے میں جاتے ہیں نا اور اپنا ماتھا اللہ رب العزت کے آگے ہم سجدے میں مطلب سجدے میں رکھتے ہیں اپنے سر کو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پازیٹیو وائبز ہوتی ہیں، اس زمین سے نکلنے والی ایسی پازیٹیو ویوز ہیں جو اللہ رب العزت نے سجدے کی صورت میں رکھی ہے، جو انسان کے پیشانی سے داخل ہوتی ہیں. اور جب انسان سجدے میں آتا ہے تو آپ کا جو بلڈ سرکولیشن ابھی برین تک نہیں پہنچ پا رہا نا، جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کے اس برین کو جہاں پر ضرورت ہوتی ہے کی سرکولیشن ملنی چاہیے وہ ملتی ہے. تو یہی دیکھا گیا کہ جب انسان سجدے میں سے اٹھتا ہے تو انسان محسوس کرتا ہے کہ میں بہت سکون میں آ گیا ہوں. اچھا، میں نے ایک اور ریسرچ بھی ابھی پڑھی اور مجھے بڑا اس کا وہ فائدہ بھی ہوا کہ پچھلے دنوں تھوڑا سا بیمار تھی میں، تو میرا پلس ریٹ جو تھا وہ جو ہے وہ جو آکسیجن ریٹ تھا وہ نیچے جا رہا تھا. مطلب کووڈ نہیں تھا بٹ اٹ واز لائک تھوڑا سا جو ہے نا سانس کا مسئلہ ہو رہا تھا سائنس کی وجہ سے. تو خیر اس میں نے ریسرچ یہ پڑھی کہ آپ جب سجدے میں جاتے ہیں تو سجدہ ذرا لمبا کر لیں. جب سجدہ لمبا کرتے ہیں تو آپ کا آکسیجن ریٹ بہتر ہوتا ہے، آپ کے پھیپھڑے اچھے
काम करने लगते हैं। माशाल्लाह। मैं सीरियसली बताऊं, मैं चेक करती थी क्योंकि ऑक्सीमीटर है मेरे पास, तो मैं चेक करती थी कि अच्छा मैंने अभी चेक किया तो ऑक्सीजन रेट कितना आ रहा है। अच्छा उसके बाद फिर जब मैं सजदा कर लेती और उसके 5 से 10 मिनट बाद चेक करती, ऑक्सीजन रेट सही हो जाता। माशाल्लाह, देखें आपने तो प्रैक्टिकल अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं चीज़ इसलिए ऑन एयर बता रही हूँ कि इस वक्त जो है जिस तरह बहुत सी इस वक्त परेशानी लोगों को लंग्स के हवाले से आ रही है, और मैं नोट कर रही हूँ कि हर दूसरा बंदा जो है वो सांस की शिकायत कर रहा है, उसको कोविड है या नहीं है। लंग्स का बड़े ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो इस वक्त आ रहे हैं, और किसी को नमूनिया हो रहा है, किसी के जो है फेफड़े जो है उनमें जो है वो कह रहा है कि जी नज़ला बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारा माहौलियात जो है वो सर्दियों में जो है वो ज़्यादा बिगड़ जाता है। तो उसके लिए मैं आपको ये बड़ी अच्छी जो है ये रिसर्च जो मैंने पढ़ी और मैंने अप्लाई की, मैं चाहूँगी कि सब जो है, बल्कि आप भी अगर लोगों को हो सके तो उससे ज़रूर अफादा लोगों को जो है वो दीजिएगा, फ़ायदा दीजिएगा। आप ये देखिए ना कि अल्लाह ने हर अपने चीज़ में हमें जो है फ़ायदा ही दिया है, हर चीज़ में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात में कोई चीज़ ऐसी बेमकसद पैदा नहीं की, हर चीज़ का मकसद और अल्लाह ने जो हमें अहकामात दिए उनमें आप देखिए कितने फ़ायदे हैं, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, हर जगह पर फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। मैं कहती हूँ आप ढूंढे तो से खोज तो निकाले। अच्छा ये क्या बात है, इंसान जब बुराई जो है ना वो आपको क्विक चीज़ें देती है, लेकिन क्विक ले भी लेती है। असल में देखिए ना, बुराई के अंदर या किसी भी नेगेटिविटी में की तरफ इंसान खुद बढ़ता है। हाँ। नेकी की तरफ इंसान को अपने आप को लेके जाना पड़ता है, और बुराई के कामों में, शैतानी कामों में जो है ना अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। एक नेचुरल बात है कि इंसान उसकी तरफ खुद से राग़िब होता है, नेकी की तरफ आपको अपने आप को ले जाना पड़ता है। लेकिन हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के अंदर एक ऐसे सेंस पैदा किए हैं कि जो उसका ज़मीर उसको बताता ज़रूर है कि तुम राइट हो या रॉन्ग हो, तुम्हारा यहाँ जाना सही है या गलत है। कुछ बुज़ुर्गों से जब हमारी बात हुई मुख्तसर और जामा, उन्होंने जब गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा, मैंने कहा हज़रत कैसे ज़िंदगी गुजारी जाए। उन्होंने कहा बेटा देखें, जब आप कोई काम करें तो कोशिश करें कि ये देख लें कि वो हलाल है या नहीं है, और सबसे बढ़ कर के क्या शरीयत ने आपको उससे मना किया है या नहीं किया। जिस तरफ आपको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखना पसंद करें, आप हमेशा वहाँ नजर आएं, वहाँ से इज्तिनाब करें जहाँ आपको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं देखना चाहते। तो इंसान खुद ही अपने आप को जो है ना अपनी बाउंड्रीज खुद क्रिएट करके खुद अच्छाई और बुराई की तरफ गामज़द हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये वाली बात तो है। लेकिन देखिए हम अभी ब्रेक से पहले भी हमारे साथ लामा साहब आए हुए थे और उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी, और हम यही कह रहे थे कि हर चीज़ की एक मैनेजमेंट होती है, हर चीज़ को एक मैनेज किया जाता है, उसे सही तरीके से देखा जाए। लेकिन उस मैनेजमेंट से भी पहले एक और चीज़ आती है कि जिसे हम तरबियत कहते हैं, या हम जिसे कहते हैं कि किस तरह से तर्ज ज़िंदगी जो गुजारने का तरीका है जो अल्लाह ने हमें दिया है। आप जब शादी होती है तो पता होना चाहिए कि आपके जो हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, किस तरह से आपने अपने फैमिली को लेकर चलना है, आपके अखलाकियात क्या हैं। बहुत सारी चीज़ें हम ब्रेक के बाद ही इसको डिस्कस करेंगे कि बेसिकली हमें जो सिखाने की बात है, बच्चे को तो सिखा दिया, अब जो माँ है उसको कैसे तरबियत हासिल करनी चाहिए, कि वो औलाद को कैसे तरबियत, जो उसको पता ही नहीं होगा तो बेचारी वो कैसे आगे तरबियत देगी। हाँ, इसी तरह वालिद साहब को क्या करना चाहिए, टीचर्स की क्या तरबियत होनी चाहिए। टीचर्स की भी एक एजुकेशन होती है। बिल्कुल सही बात। आप सिर्फ बीकॉम करके या बीए करके टीचर नहीं बन सकते, आपको एक एजुकेशन टीचर की भी होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो तरबियत के हवाले से बात करेंगे, लेकिन जाएंगे एक ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं, कहीं ना जाएगा। मायूसियों के अंधेरों में डॉक्टर ईसा लैब बना है उम्मीद की उजली किरण। हमारा हाईली क्वालिफाइड अमला जदीद तरीन मशीनों और ब्रांचेस के वसी तरीन नेटवर्क के जरिए आपको टेस्ट रिजल्ट्स बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक फराहम कर रहा है। सारिफीन की खिदमत ही हमारी लीडरशिप का है नस्बुल ऐन, जिसकी वजह से हमें हासिल है आपका एतमाद।
جی ناظرین، اور آج جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں، سب سے پہلے تو ہم نے جو بریک سے پہلے سوال کیا تھا، ہم چاہیں گے ان کا یہ جواب بھی دے دیں. سوال میں دوبارہ کر لیتی ہوں کہ ہمیں تربیت کے حوالے سے، کہ بچے کی تو تربیت ہم کہتے ہیں کہ ہاں اس کی ہونی چاہیے، لیکن وہ تربیت دینے والا کیا، اس کی بھی یہ تربیت ہے کہ وہ کس طرح سے تربیت دے. اس سے ہم ٹیچرز کی بھی بات کریں گے کہ ہر کوئی ٹیچر نہیں بن سکتا، اس کے لیے بھی ایک ایجوکیشن ہے. میں نے صرف ان کو ٹارگیٹڈ کیا ہے جو بیسکلی بچے کی تربیت جو جنہوں نے کرنی ہے. تو سب سے پہلے والدین اور ٹیچرز دونوں کی جانب کہ وہ کیسے ایجوکیشن حاصل کریں. حالیہ دنوں سوشل میڈیا پہ کچھ ویڈیوز وائرل تھی، دیکھا گیا تھا کہ ہمارے اندرون سندھ کے اور کراچی کے بہت سارے سرکاری اسکولوں کے ٹیچرز ایسے تھے کہ جب وہ پروٹیسٹ کرنے آئے اپنے حق کے لیے، تو جب ان سے پوچھا گیا کہ کانگریچولیشنز کی اسپیلنگ سنا دیں یا اور دیگر کوئی ایسے عام آسان میں عام سادہ سوالات ان سے پوچھے گئے تو ان کو کچھ نہیں آ رہا تھا، ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آ رہا تھا. اب جب ایسے اساتذہ کرام مسلط کر دیے جائیں گے، وہ کہتے ہیں نا جہل بو جہل کا ادارہ ہے، یہ حماقت کا ایک پٹارہ ہے. تو جب وہ اس طریقے سے آپ استاد مسلط کر دیں گے جن کی نہ تعلیم ہوگی نہ ان کی کردار سازی ہوگی، تو وہ کیا بچوں کی کردار سازی کریں گے. تو بات یہ ہے ان اساتذہ کی طرف انسان کو جانا چاہیے کہ جن کے پاس دینی علوم بھی ہوں، دنیاوی علوم بھی ہوں. بچوں کو اچھے بزرگان دین کی آپ محفلوں میں بٹھائیں، اچھے اہل اللہ کی صحبتوں میں آپ بٹھائیں، تو بچہ سیکھے گا ہاؤ ٹو واک، ہاؤ ٹو ٹاک، بڑوں کے آداب کیا ہیں، چھوٹوں کے آداب کیا ہیں، ماں سے کس طرح بات کرنی ہے، باپ کے آگے نہیں چلنا، اونچی آواز میں مجھے بات نہیں کرنا. اگر ماں رات کو آرام کر رہی ہے تو اس کے پاؤں بھی دبانے ہیں، اس کا لمس محسوس کرنا ہے، باپ کو اس کی خدمت بھی کرنی ہے. تو بات یہ کہ جب آپ اچھے اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھیں گے، بزرگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، تو یہ سب چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، مل جائیں گی. بالکل. اور جہاں پر سیکھنے کی بات آتی ہے تو آپ نے اساتذہ کا آپ نے کہہ دیا کہ ان کو خود بھی تربیت پہلے حاصل تربیت ہونی چاہیے. تو یہ کوئی ایجوکیشن ایسے جس طرح اگر کسی نے بی اے کر لیا، وہ کہتے ہیں ہم تو آلریڈی جو ایجوکیٹڈ ہو گئے ہیں جی، جنہوں نے انٹر کر لیا تو آلریڈی جی ہم اس قابل ہو گئے ہیں پڑھا سکیں. لیکن پڑھانا ایک بہت ڈفرینٹ. تو اس کے لیے جو ایجوکیشن ہے وہ کیوں نہیں حاصل کرتے ہیں کہ وہ اپنے اتنی بڑی پوسٹ پر جا رہے ہیں، اتنی بڑی ذمہ داری کندھوں پر لینے جا رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہمارے ملک کے پاکستان کا بڑا المیہ ہے کہ جب ہم کسی ملٹی نیشنل فرم میں جاب کے لیے جاتے ہیں یا کسی اور ادارے میں جاب کے لیے جاتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا گریجویشن کہاں سے ہے، آپ کا ماسٹرز کہاں سے ہے، آپ کا MBA کہاں سے ہے. لیکن بدقسمتی سے اس ملک کے حکمران جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں، جب ان کی تعلیم دیکھی جاتی ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ انٹر پاس جو ہے نا منسٹر ایجوکیشن لگا ہوا ہے. تو جب یہ سسٹم ہمارا جب تک درست نہیں ہوگا نا تو یہ حالات صحیح نہیں ہوں گے. آئی تھنک ہر جگہ پر جو ہے نا جو بھی جگہ ہو وہاں پر ان کی ڈیزگنیشن کے حوالے سے انہیں جب جاب ملے گی تو یقیناً چیزیں جو ہے وہ بہت. ہمارے اسمبلی میں جب ایجوکیشن اگر ان کی صحیح پڑھے لکھے لوگ جن کے اپنا کردار ہوگا، پڑھے لکھے لوگ اور تربیت یافتہ لوگ جب ایوان میں آئیں گے نا تو انشاءاللہ نظام بھی درست ہوگا اور یہ ساری چیزیں سسٹم جس نے بھی ٹیچر بننا ہے ان سے بولیں کہ ایک کوئی کورسز ان کے لیے 6 مہینے کا کوئی ہونا چاہیے. جب وہ سرٹیفائیڈ ہوں گے، ان سے سوالات اس حوالے سے ہوں گے تو پھر ان کو وہاں پر آگے جو جگہ ملنی چاہیے. بہت بہت شکریہ کہ آپ جو ہے شو میں بھی تشریف لائیں. لیکن یہ کہ اچھا ابھی آپ سے ہم نعت سنیں گے اور جو ہے نا پھر ہم مزید جو ہے ہمارے پاس جو ٹاپکس ہیں وہ بھی لے کر آئیں گے. تو پہلے آپ سے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. الحمدللہ منشی الخلق من آدمی ثم الصلاة علی المختار فی القدم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں سرور کونین سلطان عرب
رب شاہ عجم ایک دل جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم عرض کی جبریل نے شاہ رسول محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی درود پر سلام پر یہی کہنا خدا کا ہے خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علی کا ہے وہی سردار عالم ہے وہی غمخوار امت ہے وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان اللہ، بہت اچھا، بہت خوبصورت آپ نے پیش کیا کلام۔ اچھا، ہم آگے بھی آپ سے گفتگو کریں گے اور اسی حوالے سے کہ آپ کا خود کا جیسا ہوتا ہے نا انسان کا اپنا رویے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بڑے کام آتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ رویے جو ہے وہ ایک دوسرے کی پرسنالٹی کو بھی جج کرنے کے کام آتے ہیں، یہاں تک کہ کس کے ساتھ انسان جو ہے کمفرٹیبل ہوتا ہے کسی کے ساتھ نہیں بھی ہوتا، یہ والی بات آ جاتی ہے۔ وہ رویے ہی ہوتے ہیں جو انسان ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتا ہے، محبتیں دیتا ہے، تو وہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہاں پر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ تھوڑے سے کئی جگہوں پر ہم ہر ایک کو نہیں کہتے ہیں، رویوں کی بڑی کمی آ جاتی ہے اور کوئی اپنا کو بہت بڑا سمجھنے لگتا ہے، چاہے وہ کسی بھی، اگر وہ تعلیم کے حوالے سے، چاہے وہ جو ہے اپنے پیسے کے حوالے سے، تھوڑا سا اس کے حوالے سے بیان کریں، وہاں پہ رویے بھی بدل بھی جاتے ہیں لوگوں کے۔ ہاں، ایک بزرگ ایک جگہ بڑی اچھی دعا فرما رہے تھے، تو عموماً یہ بات مجھے کہیں سننے کو نہیں ملتی، اس دن سننے کو ملی تو بہت اچھا لگا کہ اپنی بھی اصلاح ہوئی اور کوشش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور لوگوں کی بھی اصلاح ہو۔ تو بزرگ دعا کر رہے تھے کہ یہ اللہ ہمیں عاجزی، انکساری اور تقوی کے غرور و تکبر سے بچا۔ مطلب ایک ہوتا ہے کہ بھائی غرور و تکبر سے بچا، لیکن وہ کہہ رہے تھے تقوی کے تکبر سے اور غرور سے بچا، کہ بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں بہت عاجز ہوں اور اس پر پراؤڈ ہو جاتا ہے، اس پر بھی تو اللہ رب العزت ہمیں عاجزی انکساری حقیقت میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے اوپر غرور و تکبر سے بھی بچائے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی چادر ہے کہ جو اسی پر اچھی لگتی ہے۔ بندہ تو خاک سے بنا ہے، اگر اس کے اندر خاک ساری نہ ہو تو میرے خیال میں نقصانات کیا کیا ہوتے ہیں جب انسان جو غرور و تکبر کرنے لگ جاتا ہے؟ دیکھیں پھر وہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو دکھا دیتا ہے، بتا دیتا ہے۔ اور دیکھیں وہ ایک اچھی اسٹوری میں نے حالیہ دنوں دیکھی تھی کہ ایک بڑا سخت دکاندار تھا، اس کے پرائز بڑے سخت تھے، تو
بہت اچھی فینسی شاپ ہوتی ہے لیکن اس کی طرف کلائنٹ نہیں آتا, اور اسی کے آگے ایک ٹھیلا والا جو تھا نا, بہت پیار سے, محبت سے, اخلاق سے بات کر کر اپنی بہت جو تھی نا, جس کو کہنا چاہیے سادی سی چیز بھی بہت اچھی طرح بیچ رہا تھا. تو فرق یہ پتہ چلا کہ معاشرے میں جب آپ رہتے ہیں نا, تو وہ علم سیاسیات بھی جب ہم پڑھتے ہیں, عمرانیات کا جب علم پڑھتے ہیں, تو ارسطو نے بھی کہا تھا کہ انسان تنہا زندگی اس معاشرے میں نہیں گزار سکتا. اس کو وقت باوقت, انسانی جبلت یہ ہے کہ اس کو, انسان کو ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے, تو لہٰذا ایک دوسرے سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ. اور حضور نے بھی یہ فرمایا کہ اب اچھے اخلاق سے پیش آؤ. بالکل جی, بہت بہت شکریہ آپ کا شو میں تشریف لانے کا, اور آپ کا بھی ساجد صاحب بہت بہت شکریہ. صاحب آپ نے آج بہت اچھی باتیں کی, لیکن یہ تو ایک ایسے سبجیکٹس ہیں کہ جس پر جو ہے جتنی بات ہو کم ہے, اور انسان کی زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں اس پہ تو انسان کے میرے خیال بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ضرور ملاقات ہوگی. لیکن جاتے جاتے ہمیں بھائی بھی نعت خوانی کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقی عطا فرمائے, کامیابی عطا فرمائے, بہت دعا گو ماشاءاللہ. تو بس آپ سے جاتے جاتے ایک اور ہم جو ہے چاہیں گے کہ کلام سن لیں. اچھا ناظرین سے خداحافظ بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, آج کے لیے اتنا ہے. اپنا ویکنڈ بڑا اچھا گزاریے گا, اور نازیہ ملک اور ٹیم کو ہم جو ہے آج نازیہ ملک اور ٹیم سے اجازت لیں گے, لیکن منڈے کو دوبارہ ملاقات ہوگی. جاتے جاتے ہم آپ سے کلام سنیں گے. اچھا ایک چھوٹی سی ٹپ, جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے چہرے پہ نور آئے, جو خواتین چاہتی ہیں ان کا چہرہ بہت اچھا ہو جائے, تو بیوٹی ٹپس بھی ہوتی ہیں. تو آپ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھیں, اور سورہ کہف کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں. حضور نے فرمایا کہ جو سورہ کہف پڑھتا ہے اس کے لیے اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے کے درمیان اس کے لیے ایک نور روشن ہوتا ہے. تو وہ نور انشاءاللہ آپ کی شخصیت میں بھی آئے گا, آپ کے کردار میں بھی آئے گا, اور دیگر چیزوں میں اللہ تعالیٰ آپ کے نور پیدا کرے گا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہ 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 الصبح بدا من طلعته والليل